You are considered someone who's anti-establishment. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्रिटिसिज्म आता है कि भाई हम एंटी-एस्टैब्लिशमेंट है इसमें। अदील साहब हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते? मुझे कोई पीटीआई वाला इमरान खान के 5 प्रिंसिपल्स बता दे जो डेमोक्रेटिक हो। भुट्टो साहब के साथ इन मामलात को कंपेयर किया जाता है। इमरान खान को क्या फांसी पे चढ़ना पड़ेगा कि आप लोग मानेंगे कि हाँ जी वो एंटी-एस्टैब्लिशमेंट? भुट्टो को तो फांसी के बाद भी मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। You would prefer any day नून लीग over पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नून लीग भी ठीक है। हाँ, बड़ा हाथ हल्का रखा है आपने। आज नून लीग की गवर्नमेंट जिस पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है वो डेमोक्रेटिक पिलर्स है। थोड़ा बहुत तो है। आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना पसंद? हाँ। आपको इवन शहबाज शरीफ का भी एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना पसंद? नहीं आप बिल्कुल पीटीआई वाले बन गए। 2000 खान साहब अगर कल को जब भी कभी बाहर आएंगे आपके ख्याल में तब्दील हो चुके होंगे? मैं उस राय का क्या करूं कि खान साहब ऐसे कमीज पहन के आए, यूं करके बटन खुला हुआ था, ऐसे उनके माथे से पसीना, उनका तो कॉन्फिडेंस देख के हम अपने प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। अनवर मकसूद साहब से क्या इशू? अनवर मकसूद साहब लाहौर में आते हैं, अलहमरा में कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, काश जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन कह दिया होता। हंसे हैं ना लाहौरी। 40 साल कराची में जो कुछ होता रहा, अनवर साहब ने कभी अल्ताफ भाई पे जोक करने की जुर्रत की? अगले 5-10 साल के अंदर हमारा जो लीनियर मीडिया है उसकी शक्ल आपको तब्दील होते हुए नजर आ रही है? सोशल मीडिया में वो चीज़ हमेशा चलेगी जो हाई अराउजल है। हमने इस पॉडकास्ट में काफ़ी हाई अराउजल की चीज़ें निकाली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है वो ज़ाहिर बात है हमारी रूटीन से हट के एक शख्सियत है। आम तौर पे यहाँ पे जो टाकरा होता है वो पॉलिटिशियंस के साथ होता है, लेकिन जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, सबके ऊपर ही बड़ा अबूर रखते हैं और उसके ऊपर जो है वो कॉमेंट्री बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मैं और फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको जब मैं यहाँ पे बुलाता हूँ तो मैं एक्चुअली एज अ फ़ैन बुलाता हूँ। तो आज ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये आप समझ लीजिए एक फ़ैन बॉय की तरफ से जो है इनको दावत दी गई है और साथ ही साथ मैं इनसे सीखने का भी मुझे बहुत कुछ मौका मिलता है। मैं इनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो एक्चुअली आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप मेरे वॉकिंग पार्टनर हैं। वॉकिंग पार्टनर इस तरह है कि जब मैं कभी वॉक पे जाता हूँ तो इनके किए हुए पॉडकास्ट जो होते हैं वो मैं अक्सर खुद सुन रहा होता हूँ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कुछ बातों से इख्तलाफ भी होता है लेकिन ओवरऑल मेरी तरफ से जो है वो फुल मार्क्स ही इनको मिलते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और मैं तो इनको हिस्टोरियन भी कहूँगा। हमारे साथ आज मौजूद है जनाब अदील अफजल साहब। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, बड़ा खूबसूरत इंट्रो आपने दिया, बहुत शुक्रिया। और पता है जिस दिन आपने मुझे बताया था कि आप मुझे सुनते हैं वो रात मेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत रात थी। मैं बहुत खुश हुआ और ऐसे मौके पे ना बंदा ना अपने ज़्यादातर पुराने दोस्तों को याद करता है कि कितने हो तुसी, ठीक है ना, हुन देखो। तो और दूसरा एक और चीज़ भी है कि अक्सर औकात लोगों को ना मैं जब किसी पॉडकास्ट पे जाता हूँ तो उनको ये गिला होता है कि यार इसको क्यों बुलाया। Really? हाँ, ये पता नहीं, कुछ लोगों को होता है लेकिन उनको होता है कि इसको अब मैं चूंकि आप बुला चुके हैं ना एक मुस्तनिद आदमी की, ठीक है, मैं कहूँगा हाँ जी हुन दसो, हुन मंसूर भाई से भी पूछो कि क्यों बुलाया। नहीं मैं तो बता चुका हूँ, मैंने रीज़न बताई हैं कि मैं आई लव टू लिसन टू यू और आपका माशाल्लाह इतना कंट्रोल है, इतना अबूर है हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर आपने इसमें भी काम किया है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे ना बहुत से ऐसे लोग जो क्रिटिकल होते हैं हमारी इंडस्ट्री को लेके, उन्होंने कभी काम नहीं किया होता, तो मैं उनके क्रिटिसिज्म के ऊपर ना मुझे थोड़े से डाउट्स होते हैं कि यार इनको आइडिया नहीं है वर्किंग किस तरह। लेकिन व्हेन यू क्रिटिसाइज तो मैं उसको ज़्यादा वैल्यू इसलिए करता हूँ बिकॉज यू बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आपके जो क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। अच्छा ये बताइए, गुफ्तगू का आगाज़ जो है ज़रा सबसे पहले तो करंट अफेयर्स से ज़रा करते हैं। किस तरह देख रहे हैं आजकल की सिचुएशन को? अभी जंग जीत के हम हटे हैं और मोराल जो है वो बड़ा हाई है सबका ही, अफवाज का भी, अवाम का भी, हुकूमत का भी। तो शहबाज शरीफ साहब तो पकड़े ही नहीं जा रहे, जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका जहाँ पे पहुँचा हुआ है। बट हाउ डू यू सी दिस? आपके ख्याल में जो प्री वॉर जो एक डाउट्स थे गवर्नमेंट के हवाले से, आपके ख्याल में सबसाइड हो गए? मेरे ख्याल से काफ़ी, अगेन गवर्नमेंट के उस पर तो एस्पेक्ट पे हम बाद में आएंगे, बट एज नेशन अगर देखें ना तो कोई एक चीज़ थी जो बहुत सालों से हम लोग मिस कर रहे थे। वो चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, इंडस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री का मैदान हो, या किसी इवन इंटेलेक्चुअल एंड जर्नलिस्टिक लेवल के ऊपर भी
پاکستانی خود اپنے آپ کو ایک تو نا تھوڑا سا وچ از اے گڈ تھنگ کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. تو ہم جب بھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کر رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پیچھے ہیں, ہم رہ گئے. تو ہم اگین یہ اچھی بات ہے کہ اس کرٹیسزم نے ہمیں کم سے کم ایک ریالٹی چیک میں رکھا ہوا تھا. ہم کسی بھی امبیگوٹی کا شکار نہیں تھے, کسی دھوکے کا, کسی فلم کو دیکھ کے پاگل نہیں ہو گئے تھے جیسے ہمارے ہمسائے ہوئے ہوئے تھے. تو اس ریالٹی میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک دم سے ایک جیسے نہیں ہوتی کہ ایک خون کی بوتل لگ گئی ہے کہ پوری قوم جو ہے نا اس نے فیل کیا کہ نہیں یار اتنے ماڑے نہیں ہیں. اگین وہی بات ہے کہ جنگ تو فوج نے جیتی ہے, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کہ کتنے میزائل فائر کیے ہیں یا آپ نے کتنے جہاز گرائے ہیں. ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے ملک میں جو 4 دن جنگ رہی ہے, میں نے ایک بھی دن کسی بازار میں کوئی کیوس نہیں دیکھا, کوئی گروسری کے اوپر, کوئی اے ٹی ایم کے اوپر, کوئی انٹرنیٹ کی بندش. میمز بن رہے ہیں یار, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. سو جو قوم کا رسپانس تھا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا. ایک تو یہ نا کہ انہوں نے وار کو بہت ہی کیجولی لیا, ہنستے کھیلتے لیا. 20-22 سال سے لڑ ہی رہے ہیں, ہر دوسرے دن کہیں بم پھٹ رہا ہوتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تو بہت, میں کہوں گا کہ بہت ایک میں نے ہسٹری میں ایسا رسپانس ایز نیشن نہیں دیکھا وار کو لے کے کہ کوئی قوم تیار بیٹھی ہو کہ آ جا آ جا. یہ نہیں ہوتا. نہیں, بلکہ میں تو 1-2 شہروں کے نا, میرے وہاں سے, میں فیصل آباد سے میں نے دیکھا ہوگا کہ سانوں کو ڈرون ہی نہیں بھیجے ساڈے ادھر, مطلب ہر جگہ جا رہے ہیں ساڈے ہے کہ نا انصافی ساڈے نال. اچھا وہ تھا بھی پھر فیصل آباد والا, وہ آپ ویسے مشہور ہے جوت کے والے سے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ جو بھی وار تھی, آئی ڈونٹ نو انڈیا نے کیوں ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی اس کو سوجی, لیکن اس کا ایک بہت فائدہ ہوا ہے. ایک ویسے بھی جب ایکسٹرنلی کوئی تھریٹ آئے گی نا تو وہ تو قوم کو یونائٹ کر کے جائے گی. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ آرٹیفیشل نہیں تھی, اس میں کوئی کیمپین نہیں چلی ہوئی تھی, کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا. کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں یا اپنے کلوز سرکل کی بات کروں تو ہم آخری دن تک بہت اس میں تھے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اٹیک ہوگا نہیں ہوگا, ہماری افواج کیسے ریئیکٹ کریں گی, ہماری گورنمنٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے نا 65 کو بہت پڑھا ہے, بہت ساری چیزیں ہم اس کے ریجیکٹ کر چکے کہ نہیں جی یہ تو ہمیں غلط ہسٹری بتائی گئی تھی. 71 کے اوپر بے تحاشا ہے, 1948 کی وار ہے, کارگل کی وار ہے. کوئی بھی جو پچھلی جنگیں نا اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں پرابلم نظر آتی تھی کہ کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ جنگ کرنا چاہ رہی ہے تو آرمی نہیں کرنا چاہ رہی, کبھی آرمی نہیں کرنا چاہ رہی اور آپریشن ہو رہا, کچھ کلیئر پکچر نہیں آتی تھی. اس دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ایک پیج پہ تھے, اینڈ ناٹ جسٹ ایک پیج پہ تھے, بڑے کنٹینڈ, بڑے سوبر, بڑے میچور. کوئی دھمکی نہیں, کوئی تڑی نہیں, کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں. مطلب ایسا نہیں تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ نہیں, صرف یہ تھا کہ جواب دیں گے. جب جواب دیں گے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دنیا کو دنیا بتائے گی. صحیح. اور وہ ہوا. تو وہ چیز جو ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے ایک بہت اگلے 20-25 سال کے لیے پاکستان کو نا کائنڈ آف ایک فریش ایک لائف دی ہے. بٹ اگین اب بات یہ ہے کہ آپ اس کو لے کے چلتے کیسے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اگر تو اب آپ دوبارہ سے اسی بھرم میں چلے جاتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جنگ جیتی ہے, ہم نے جتایا ہے اور ہمیں ہر رائٹ ہے پاکستان کے باقی سارے معاملات میں دخل دینے کا, فیصلے کرنے کا, تو وہ ایک رانگ موو ہوگی. ٹھیک. آئی تھنک اگر آپ کی افواج نے جنگ جیتی ہے اور عوام نے ایک بہت اچھا ٹرسٹ دکھایا ہے اپنی افواج کے اوپر, تو اس بانڈ کو اب کسی طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے. ایک پازیٹیو وے میں لے کے چلنا چاہیے. میں نے اب سرپرائزنگلی 1.5 مہینہ پہلے میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے اوپر تنقید کرا تھا, اور سارے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. بٹ اس میں نے جہاں بہت ساری باتیں کی تھی, اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جس دن آپ اپنا ایکچوئل کام کریں گے, یقین کریں آپ کو کسی اسکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں. 1 مہینے کے اندر اندر وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دیئر ایکچوئل رول نا, ڈیفینڈنگ دا کنٹری. ٹھیک. جب وہ ڈیفینس کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ہمیں نظر آئے گا پھر سے کہ وہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جی بجٹ کا بل بھی پاس کروانا ہے تو بندے لے کے آنے ہیں, عدم اعتماد ہو رہی ہے یا عدم اعتماد روکی جا رہی ہے, یا کسی صوبے کی حکومت اڑانی ہے, یا اور اس طریقے کے معاملات کرنے, تو اگر آپ اس کا ایڈوانٹیج لے کے پھر سے انہی کاموں میں لگ جائیں گے, then you will again need another war. اچھا ایک I want to say this کہ اب میں نے آپ کے بہت سے اور بھی پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, اور اس کے اوپر ایک کرٹیسزم خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھوڑا سا آپ کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے
کہ بھائی یو آر کنسیڈر سم ون ہوز اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور جس طرح بھی آپ یہ بات کہہ بھی رہے تھے کہ بھائی ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ بھائی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت سب سے بڑی آواز تو ہم ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو عدیل صاحب ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کرتے, ہماری بات کے ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملاتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح, مطلب جتنا ریزسٹنس خان صاحب نے دکھائی ہے وہ آپ اس پہ تعریف کیوں نہیں کرتے آپ ہماری؟ یہ تھوڑی سخت بات ہو جائے گی, لیکن ایک شخص ہے وہ نکلا ہوا ہے عوامی حقوق کی لڑائی لڑنے اور اس کو فوج اٹھا کے لے جاتی ہے, اور ایک شخص ہے جو اپنے کسی اور جرم میں ملوث ہے اس کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک, پہلی تو بات یہ کہ 22 سال کی جو خان صاحب کی جد و جہد ہے اس میں مجھے عوامی حقوق کی لڑائی دکھا دیں, اگر کوئی ایک انسیڈنٹ بھی دکھا دے, کوئی ایک واقعہ کہ یہ خان صاحب نے جو کیا تھا نا یہ بڑا ڈیموکریٹک تھا اور یہ لوگوں کے اس کے لیے تھا, تو میں مان جاؤں گا. اچھا میں بیکاز دیر از نو ون سٹنگ اوور ہیئر سو آئی ہیو ٹو سے ڈرون اٹیکس کے اگینسٹ خان صاحب نے آواز بلند کی. آپ کو وہ نہیں لگتا کہ وہ مطلب ایک ہیومن اینگل تھا اس ساری چیز کے اندر؟ سر ڈرون اٹیکس کے اگینسٹ انہوں نے آواز بھی بلند کی تھی اور انہوں نے مارچ بھی کیا تھا, ٹھیک ہے, ٹانگ تک گئے تھے, لیکن اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں ڈرون اٹیکس کے اوپر اتنا سخت کرٹیسزم آ چکا تھا اور سی آئی اے اور پینٹاگون طے کر چکے تھے کہ یہ ڈرون اٹیکس کی جو کیمپین ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے, تو اس کے جسٹ ختم ہونے سے پہلے خان صاحب نے اس کو کیش کروانے کے لیے یہ پورا مارچ نکالا تھا کہ میں لے کے جاؤں گا اور پھر میں بعد میں کہوں گا کہ ڈرون اٹیک تو میں نے بند کروائے. ہاں وہ کلیم تو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے دور میں تو نہیں ہوئے ڈرون اٹیکس, مطلب ان کے دور حکومت میں نہیں ہوئے, اس سے پہلے ہوتے رہے, ان کے دور حکومت میں نہیں ہوئے. نہیں, ان کے دور میں تو وار ہی نہیں رہی نا. ہاں وار بھی نہیں رہی, وار نہیں رہی نا, تو اگر اتنی بات تھی تو وہ پھر پرویز مشرف کو ووٹ بھی نہ دیتے نا. ٹھیک ٹھیک ہے, وہاں کے بعد کیا کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں میری غلطی تھی, یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم. انہوں نے کہا ہے یہ, مطلب یہ بھی تو ہسٹری کا فیکٹ ہے نا, دیا بالکل دیا, لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں وہ میری غلطی تھی, آئی میڈ دا رانگ چوائس. اور پھر باجوہ صاحب کے ساتھ مل گئے, غلطی تھی, ظہیر الاسلام کے ساتھ مل گئے, پھر پاشا کے ساتھ لے کے دھرنا کرنے آ گئے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا نا. ہی ہیڈ اے کلیئر ویژن کہ میں نے کیسے گورنمنٹ میں آنا ہے, ٹھیک ہے, اور اگین وہی والی بات ہے کہ وہ نہیں آ سکتے تھے انلیس کہ وہ یہ راستہ اختیار کرتے. ٹھیک ہے, تو جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے اور جو ان کی پولیٹیکل کیریئر رہا ہے وہ وہی ہے, وہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک, صحیح ہے. اس کو اب ایک دم سے آپ, چونکہ ان کے آرمی کے ساتھ معاملات خراب ہوئے اور القادر ٹرسٹ از این اوپن شٹ کیس, اس کے اوپر کوئی مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ایک عام آدمی کو بھی اٹھا کے اگر وہ فائل پڑھنے کے لیے دے دینا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک کاغذ آپ نے کیبنٹ, پوری کیبنٹ کو دکھائے بغیر منظور کروایا ہے. ایسا کیا ایٹمی راز تھا اس کے اندر, ملک ریاض کا کیس تھا, تو آپ پوری کیبنٹ کو تو دکھائے نا. یہاں پہ علی زیدی صاحب آئے ہوئے تھے, میں ان کا پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, تو میں نے ان سے نا یہ بات پوچھی, میں نے کہا جی آپ لوگوں نے ملک ریاض کے لیے جو ہے وہ ہی واز پارٹ آف دا کیبنٹ, تو میں نے کہا آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ لفافے وغیرہ بند کر کے سب کچھ کیا, نیم می ون ادر پرسن جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا. اسی طرح لفافے بند کر کے پوری کیبنٹ سے منظور ہونے کا نہیں, اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایسا کوئی ایٹمی راز نہیں تھا نا کہ ہم کہیں گے کہ جی کیبنٹ کو بھی نہیں دکھانا. تو خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اور اس کے بعد میں اگین جو پی ٹی آئی والوں کا گیلا ہے نا کہ میں ان کے لیے بات نہیں کرتا, میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کو جس وقت کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک ہوا تھا, میں اس وقت سڑک پہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. میں نے کبھی زندگی میں نا ایسے نہیں کیا کہ میں چلتے ہوئے میں ویڈیو بنا لوں. میں موسٹلی آرام سے سکون سے گھر پہ بیٹھ کے یا کہیں دوستوں کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوں. میں نے اس وقت گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے 9 مئی کو ایگزیکٹ اس ٹائم پہ. اس کے اگلے دن میں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے, اس کے اگلے دن میں نے تیسری ویڈیو بنائی ہے, اور اس کے بعد 1.5 سے 2 مہینے بعد میں شہزاد کی پوڈ کاسٹ پہ گیا, اور پھر میں نے ملٹری کورٹ, جب پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت جیل میں تھی, میں نے اس وقت ملٹری کورٹس کو کرٹیسائز کیا, چیلنج کیا. وہ مدعے بالکل الگ ہیں. پی ٹی آئی والوں کا ماننا جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بس ہماری بات کرو, جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم نے لڑائی لڑی ہے وہ لڑائی تو کسی نے لڑی. آپ جسٹ لائک اینی ادر پولیٹیکل پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ کو آج موقع ملے گا, آپ واپس وہی سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اور ولی خان کو, باچا خان کو, یا سندھ کی اور جو قومی موومنٹس رہی ہیں ان کو, اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ملائے نا کم سے کم. ٹھیک, آپ جو گئے ہیں آپ حرکت کرنے کے بعد گئے ہیں. 9 مئی کے بعد آپ پہ کریک ڈاؤن ہوئے نا, 9 مئی سے پہلے تو نہیں ہوا. ٹھیک, یا تو نہیں وہ تو کہتے ہیں ہماری جو گورنمنٹ گری ہے, ہماری جو اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے نیچے سے کرسی کھینچی ہے نا, تو آپ اس کو بھی تو زیادتی کے زمرے میں کنسیڈر کریں. اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے نیچے سے کرسی کھینچی یا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا؟ اینی وے یو وانٹ ٹو پٹ اٹ, یہ تو آپ کی مرضی. نہیں, کندھے سے ہاتھ اٹھایا, گلاس ہاف فل یا گلاس ہاف ایمپٹی, نہیں سر, یہ ڈفرینٹ چیز ہے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے لاتی
جیسے وہ پہلے سینٹ کے الیکشن میں لے کر آ رہی تھی, بجٹ کی تقریروں میں لا رہی تھی, تب تو کوئی بات تھی. اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو گئی کہ اب ہم بندے نہیں لائیں گے. یہ ہوا نا, آپ کے بندے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, تو آپ کو اپنے بندے رکھنے چاہیے تھے. اس کا تو تھے ہی نہیں نا, وہ تھے ہی ان کے, وہ ہمیشہ سے ان کے تھے, تو ان کے تھے, وہ چلے گئے. میں پھر یہی کہوں گا کہ اس وقت اتنی میری بحث رہی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, اور آن لائن مجھے بہت اس کے اوپر تنقید رہی. ایک سمپل وے تھا ایسا, دنیا میں کون سا ایسا آدمی ہوگا جس کی 3 صوبوں میں حکومت ہو, قومی اسمبلی میں اس کی حکومت ہو, ٹھیک ہے, گلگت بلتستان میں اس کی حکومت ہو, اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور وہ کہے میں ساری اسمبلیاں توڑ کے سڑکوں پہ جا رہا ہوں. پولیٹیکل موو ہوتی ہے نا عدیل بھائی. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک چیس کی گیم ہے. میں ہمیشہ پالیٹکس کے بارے میں کہتا ہوں, یہ چیس کی گیم ہے. آپ ایک موو کرتے ہیں, آپ ازیوم کرتے ہیں میں یہ موو کروں گا, اس کا رزلٹ یہ نکلے گا, ٹھیک ہے. کبھی کبھار وہ نکل آتا ہے, کبھی کبھار وہ نہیں نکلتا. خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا بھی تو اسی چکر میں دیا تھا نا, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, کہ جناب نواز شریف کا میں استعفیٰ لے لوں گا. نہیں دیا انہوں نے, فیلڈ نہیں ہو سکا. سمپل. پینما کی موو کی, پینما میں پیچھے پڑ گئے, نواز شریف کو نکلوانے میں کامیاب ہو گئے. جوڈیشل واٹ ایور, ٹھیک ہے, اسمبلی میں نہیں آیا وہ, پاناما کے اوپر اسمبلی میں ڈبیٹ اس طریقے سے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. وہ ایک جوڈیشل تھا جس کے بعد میں جج نے بھی کہہ دیا کہ میں ثاقب نثار اور یہ وہ سب, وہ سارے پھر اگین وہی والی بات ہے, وہ سامنے آ جاتی ہے. آئی وڈ اسٹل سے اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی تھے اور آپ کی گورنمنٹس تھیں, آپ کو اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو بٹھائے گئے ہیں نا. وہی نا, آپ امیجن کر لیں نا, وہ 2 سال انہوں نے لگائے ہیں کہ ملک میں کسی طریقے سے انارکی رہے. آپ آئی ایم ایف کا لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دو, ٹھیک ہے. بشرا بی بی سعودیہ کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی. چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات پہلے خراب تھے. انڈیا کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ابھی نندن کے اوپر, ہمارا ہی مورال ڈاؤن کیا تھا, ٹھیک ہے. آپ نے دنیا میں ہمیں کہیں رہنے دینا تھا. یہ خود سے پوچھیں نا, ہم سے نہ پوچھیں. وہ اب بار بار یہ کہنا کہ وہ جو اتنی پاپولر ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے اور وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو ووٹ مل جائے گا, دیٹ از فائن. لیکن آپ ہر 2 دن بعد اپنا نیریٹو بدل لیتے ہو نا. پالیٹکس ایسے نہیں چل سکتی. امریکہ کا آپ نے بات کی کہ یہاں پہ اس سے پہلے بائیڈن تھا, تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا نا, تو وہ تو ساڈا بھرا ہے, بڑا بھرا ہے ساڈا, اور اس کی تو آنے کے لیے مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ پی ٹی آئی یو ایس اے کیمپین کر رہی تھی کہ ٹرمپ کو ووٹ دیں, ٹرمپ کو ووٹ دیں. وہ آیا تو دوسری سائڈ سے نکل گئے. اب یہ میں وہی کہوں گا نا کہ دا ایشو وز پی ٹی آئی از, اور میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والا جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بات کرے نا, تو آپ صرف 2 دن ویٹ کریں, وہ اپنی بات سے خود پھر جائے گا. جو 2 دن کی بات ہوتی ہے, جتنی ایک میم کی لائف ہوتی ہے نا, 3 دن میں ایک نئی میم آ جاتی ہے, اتنی بیسیکلی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سٹانس کی لائف ہوتی ہے. امریکی سازش تھی, کتنا رولا ہوا, ختم ہو گئی. کیا ہم غلام ہیں, ختم ہو گئی. تو وہ تو ہر 3 دن بعد ایک نئی بات کر دیں گے. وہ جو بندہ آج 18 سے 25 میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جس کے پاس صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے جہاد کر کے اپنی جو ہے نا وہ دل کی تسلی کر لے, اس کے لیے بہت ہے. اس میں ایک اور چیز بھی نا ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, جو بیسیکلی جس کو عمران خان صاحب کیش کرتے ہیں. It's not just the love for Imran Khan, it's the hate against those who have been ruling from 70 years. Basically, یعنی اگر ابھی نواز شریف کے خلاف اگر اب کوئی میم آئے گی, یا مریم کے خلاف آئے گی, یا زرداری صاحب کے خلاف آئے گی, میں اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں بھی کرتا نا, تو میں انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کا حامی تو ہوں نہیں. یہ ڈائنسٹک قسم کی جو انہوں نے پالیٹکس شروع کی ہوئی ہے کہ میں, میرے بعد میرا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا. Do you hate Pakistan Tehreek-e-Insaf more or Muslim League Noon and People's Party more? Hate? Do you dislike them more? آئی تھنک اگر پولیٹیکل ایجنڈا مینیفیسٹو اس کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی از ناٹ ان دا لسٹ آف لائکنگ. ان کا مطلب کیا ہے؟ ریاست مدینہ ایک ایمبیگوس کانسیپٹ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. ویمن, اینٹی ویمن, اینٹی مائنورٹی, اینٹی وومن اگر آپ کہیں گے تو پھر عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ سب لوگ آپ کو کہیں گے جی کہاں سے اینٹی وومن. ہم نے دیکھیں, ہمیں امپاور کیا ہے خان صاحب نے. آج پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ عالیہ حمزہ ہیں, اب وومن. دیکھیں کی عہدوں پہ آ جانے سے نا, وہ ابھی اگر آپ جائیں گے نا آزاد کشمیر کی اسمبلی میں, تو وہاں پہ بھی 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیر کی عورت پالیٹکس میں آ گئی ہے. وہ ابھی بھی گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھینس کے ساتھ, بکری کے ساتھ کر رہی ہے. جو عورتیں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں نا, ان کے پیو, ان کے دادوں کی وہ سیٹیں ہیں. تو یہ 3-4 سیٹوں سے ویمن امپاورمنٹ کو ہم وہ نہیں کریں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سٹانس کیا تھا,
موضوعات کے اوپر جب حادثات ہوتے تھے اس پہ آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا. ٹھیک. ایز اے پرائم منسٹر آپ کہتے رہے ہیں کہ ہاں غلطی تو وہ موٹر وے پہ کیوں نکلی بغیر پیٹرول کے, مین آر ناٹ روبوٹس, دیٹ ٹائپ آف اسٹف. اور پھر جو آپ کا کلوز سرکل ہے اور پھر جس طریقے سے آپ اوپوننٹس کے اوپر اٹیک کرتے رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں, انڈورس کرتے رہے ہیں نا, یہ سارے پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹس ہیں. سو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے یو وڈ پریفر اینی ڈے نون لیگ اوور پاکستان تحریک انصاف. If you have to choose between the two. چوز بٹوین ٹو, تو میں تو ویسے کسی تھرڈ پارٹی کو جاننا چاہوں گا کہ اس کو جا کے ووٹ دوں, کیونکہ نون لیگ بھی ٹھیک ہے کام شام کر لیتی ہے, بٹ ہاں بڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہے آپ نے, مطلب کمپیریٹیولی پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے پوری ایک چارج شیٹ ان کے حوالے سے پیش کر دی. نون لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے. 90s میں دیکھیں جو نون لیگ تھی نا, وہ مجھے لگتا ہے آج پی ٹی آئی ہے. اچھا. جو 90s میں نون لیگ تھی, اچھا, نون لیگ نے ایوالو کیا. جب پی ٹی آئی ایوالو کر لے گی تو ہاں نون لیگ نے ایوالو کس سینس میں؟ ایوالو اس سینس میں کیا ہے کہ ایک تو آفٹر مساق جمہوریت وہ تھوڑا سا ڈیموکریٹک رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کی 90s میں جس طریقے کے وہ تھے کہ بی سیکیورٹی رسک ہیں اور ان کو نکالنا ہے اور حکومت گرانی ہے, اور نواز شریف بھی اسی انارکی والی پالیٹکس کے اوپر بلیو کرتا تھا, پہیا جام ہڑتالیں کراتا تھا, شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کراتا تھا, یہ ساری حرکتیں. آج نون لیگ کی گورنمنٹ جس پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ ڈیموکریٹک پلرز ہیں, وہ ایوالو کیے ہوئے پلرز ہیں سر. تھوڑا بہت تو ہے آئی وڈ سے سیریسلی. مطلب 8 فروری کا الیکشن جس طرح جیتے ہیں, جس طرح یہ اسمبلی کے اندر نمبر پورے ہوئے ہیں, یہ ڈیموکریٹک مطلب نارمس کے اوپر ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں 8 فروری کو بالکل جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر دبادب دھاندلی ہوئی ہے, میں تو کلیئر کہتا ہوں, میں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے تو وہ 90 کا آئی جی آئی یاد آ گیا. آپ کو یاد ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, 8 فروری کو بالکل ہوئی ہے. اور دھاندلی سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ, جو 2018 میں ہوئی ہے. جی. جب آپ نے پورے کا پورا ایم کیو ایم کو ختم کر کے کراچی کا پورا ووٹ بینک اٹھا کے ایم کیو ایم کو دے دیا, پی ٹی آئی کو دے دیا. یہی سب کچھ تو پھر 2024 میں بھی ہوا. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے کیا؟ بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, لیکن ان ٹرمز آف مینیفیسٹو, ان ٹرمز آف پرفارمنس, آئی وڈ ریٹ دیم بیٹر دین. نہیں, ان ٹرمز آف پرفارمنس ٹھیک ہے, آئی کین آرگیو, یہ دیٹس اے بگ آرگومنٹ. لیکن یہ کہنا کہ نون لیگ ایوالو کر گیا, آئی مین چلیں میں آج چلیں ایک منٹ کے لیے ایگزامپل لے لیتے ہیں. 2000 اپریل 2022 میں جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, موسٹ آف اس مطلب وی ڈونٹ ہیو اینی لو فار دیٹ, بیکاز ہم کہتے ہیں کہ یار تمہیں لائے بھی وہی تھے, تمہیں نکالا بھی انہوں نے, تو ہم تمہیں کس بات کا پیار محبت دکھائیں. آج اگر اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کل کو ہوتا ہے, آج 2025 سے 2027 میں شہباز شریف صاحب کو بھی اٹھا کے نکال دیا جاتا ہے, تو کیا ان کے لیے کوئی ہمدردی ہوگی کسی کے دل میں؟ نہیں, بے شک نہ ہو, لیکن جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب نے جب نکالا گیا تھا 2017 میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے, ہو چکے. ہاں ٹھیک ہے, ہو گئے, تو نواز شریف انارکی لے آئے ملک میں. نواز شریف نے اسمبلی یہاں توڑ دی, نواز شریف نے پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑ دی, نواز شریف نے اپنے آرمی چیف کے اوپر بالکل امریکن ایجنٹ ہونا یا کہ یہ کہنا کہ میری حکومتی امریکہ. نواز شریف پہ کیا نہیں ہوا؟ بلاسفیمی کی ایلیگیشن لگی ہے اس کے اوپر, آپ نے اس کو جوتا مارا ہے, آپ نے اس کو مودی کا یار بولا ہے, آپ نے اس کو کہا جی یہ تو اتنے کرپٹ ہیں کہ حد ختم, سب کچھ کیا نا آپ نے اس کے ساتھ. اس نے بدلے میں کیا کیا؟ کیا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں پہنچایا نا, جو کہ وہ 90s میں کرتا تھا آئی وڈ سے, وہ اس نے نہیں کیا. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی, اگین دیکھیں جو میرا مین اختلاف ہے نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے, وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیموکریٹک پارٹیز بن جائیں نا, یہ ایک تو لوکل گورنمنٹ نہیں کروانے دیتے, الیکشن نہیں کروانے دیتے, کیونکہ انہوں نے فنڈ رکھنا ہے سارا اپنے ہاتھ میں. اب 18ویں ترمیم ہو گئی ہے تو اب فنڈ سارا آ گیا ہوا ہے سی ایم کے ہاتھ میں, اب پی ایم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سو یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ پہلے پی ایم بن کے آپ کھاتے تھے, اب آپ سی ایم بن. اسی لیے پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور بلوچستان میں گورنمنٹ چاہیے, مریم کے پاس پنجاب میں گورنمنٹ ہے, تو فنڈز ان کے پاس ہے. اب اس فنڈ کی بیس پہ ہی اپنی پرفارمنس وہ کرتے ہیں اور اپنی پالیٹکس زندہ رکھتے ہیں. تو نمبر 1 یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کراتے. نمبر 2 یہ اپنے پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر جو آرگنائزیشن ہے اس میں سوائے فیوڈل اور سوائے وہی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ کے جو منظور نظر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہوں, کوئی میرے جیسا ایک جوان آدمی جاتا ہو, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہو اور ترقی کرتے کرتے کسی عہدے تک پہنچتا ہو. یہ چیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں گراس روٹ کے اوپر ڈیموکریسی سندھ اور پنجاب میں دیکھنے کو نہیں ملتی. ایگزیکٹلی. تو پھر پرانے پاپی یہ ہوئے یا پی ٹی آئی ہوئی؟
نہیں وہ بالکل پرانے پاپی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بالکل پرانے پاپی ہیں, لیکن وہ جو سسٹم کو ایوالو ہی نہیں ہونے دے رہے, ہاں, جس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے پہلے ایک جھونپڑی میں ہوتی تھی, بعد میں انہوں نے بڑا لش زبردست قسم کا ایک آفس بنایا, اس میں اے سی بھی ڈال دیا, دروازے کے باہر لکھ دیا جی مسلم لیگ نواز, لیکن چابی اس کی میری بیٹی کے پاس ہوگی. کون اندر آئے گا کون باہر جائے گا, اس میں میں ایگری کرتا ہوں. اس میں نے اس لیے کہا تھا میں کسی تیسری پارٹی کو ووٹ دوں گا, ووٹ میں ان دونوں کو نہیں دوں گا. اچھا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا, تو پھر تیسری کون سی ہوگی؟ میں کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دے دوں گا جو بیچاری جیتے گی بھی نہیں ہے, ایسی کوئی تو پتہ لگے نا, بیکاز میں بھی اس ہورائزن پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی آرگینک طریقے سے آنے والی جماعت ہے جس کو لوگ دیکھ سکیں ہاں یار یہ وہ ایک چوائس ہو سکتی ہے. وچ از دیٹ پارٹی؟ میں نیشنلسٹ کے ساتھ ہوں. نیشنلسٹ؟ اب میرے حلقے میں پنجاب میں رہتے ہوئے کون سے نیشنلسٹ؟ پنجاب میں رہتے ہوئے یہی ٹریجڈی. میرا ووٹ ہے کوئٹہ میں. اچھا, تو وہاں پہ تو بڑی چوائس ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ چوائس بھی ہے, اور وہاں پہ میرے حلقے میں تو یہی ہوا کہ میرا دوست الیکشن لڑ رہا تھا, اور وہاں پہ ووٹ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو ملتا ہے وہ کمیونٹی بیس پہ ملتا ہے نا, مطلب جہاں زیادہ رہتے تو انہوں نے ہزارے کو ہی ووٹ دینا ہے, جہاں بلوچ رہتے انہوں نے بلوچ کو ووٹ دینا ہے. تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے بلوچ ہمارے ایریے سے, جہاں پہ سارے ہزارے رہتے ہیں. اچھا, اور وہ کبھی زندگی میں وہاں نہیں آیا, اور وہ جیت گیا. وہ جیت گیا. وہ ایون جو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کی جیت آفیشیلی اناؤنس ہوئی تھی رات کو. اٹس ناٹ دا میڈیا اناؤنسنگ. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ادھیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا وہ کینڈیڈیٹ جو کبھی آیا نہیں اس حلقے میں, وہ وہاں سے جیت گیا. بٹ ڈونٹ یو ہیو اے پرابلم ود دس از سچ بگ پرابلم کہ آج 75 سال کے بعد بھی ہمارا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر لوگوں کا دیا ہوا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا. آئی ہیو اے پرابلم ود دس, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ آپ اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں چلے جاتے, اسمبلی میں بیٹھ کے پراپر تھرو پراپر چینل ان کو ٹف ٹائم دیتے, ایک الیکشن ہوتا, آپ کے پاس 3 صوبوں میں حکومت ہوتی, ایز اپوزیشن لیڈر آپ الیکشن کمیشن چینج کر سکتے تھے, آپ جو نگران حکومتیں تھیں ان کے اندر آپ کا حصہ آ سکتا تھا. آپ نے پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم سے باہر نکل کے جو سڑک پہ فیصلہ کرنے کا اختیار کیا ہے, اس کا رزلٹ ہے 8 فروری. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جی میں عوام کے پاس چلا گیا, کہ عوام میرے ساتھ جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو, اس نظام کے اندر جو ہے وہ اٹس اے فکسڈ میچ گوئنگ آن, مجھے فائدہ کوئی نہیں. مجھے اب تو عدالتوں سے بھی, انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کے بعد تو مجھے عدالتوں سے بھی کوئی جو ہے وہ امید نہیں ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی ریلیف ملے گا, ادھر سے بھی نہیں آ رہا, فوج سے بھی نہیں جو ہے وہ بات بن رہی. الیکشن کمیشن جو ہے اب دیکھیے جنوری میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں, مطلب ان کا عہدہ ختم ہو چکا ہے. جون میں جا کے وزیر اعظم جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو کہ آئیں جی بیٹھ کے چیف الیکشن کمیشن. ان کو کھلی چھوٹی عمران خان کی غلطی سے ملی ہے نا. اگر عمران خان کے اوپر قوم نے ایز اے تھرڈ وائس, ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی تیسری آواز تھا, لیکن چلیں ایک تیسری طاقت کے طور کے اوپر بھروسہ کیا تھا, تو یہ دھوکہ تو عوام کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا. اچھا, اب اس کا کمپیریزن جو ہے وہ اب کیونکہ آپ ہسٹری کے اوپر ایک بہت عبور رکھتے ہیں, تو بھٹو صاحب کے ساتھ ان معاملات کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جی بھٹو صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی یونیورسٹی سے آئے, بٹ دین ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات خراب ہو گئے اور کرتے کرتے بات پھانسی تک چلی گئی. عمران خان کو کیا پھانسی پہ چڑھنا پڑے گا کہ آپ لوگ مانیں گے کہ ہاں جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ بھٹو کو تو پھانسی کے بعد بھی میں نہیں مانتا. آپ نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا. آپ ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتے؟ بالکل نہیں. وجہ؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پرو پاکستان ہے. پرو پاکستان ہونا تو اچھی بات ہے. ہاں نہیں وہ والے پرو پاکستان ہیں جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ نظام چلے, کیونکہ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری پیپلز پارٹی والے ہی ہیں, ایز اے فیوڈل, ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے, تو وہ سندھ کو بھی لوٹ جاتے ہیں, وہ پاکستان کو بھی لوٹ جاتے ہیں, تو وہ تو ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے. عدیل بھائی کو آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ آپ کی فیوریٹ جماعت نا نون لیگ ہے. نہیں میری ٹاپ پہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی سے بھی آپ کو پرابلم ہے اور پی ٹی آئی سے بھی پرابلم ہے. نہیں دیکھیں, ہم اگین میں آپ کو یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں اگر ویسے چلیں اس چیز کو کلیئر کر دیتا ہوں, 70 سال میں اگر میں کسی کو ایکچولی میں پسند کرتا ہوں نا ایز اے پولیٹیکل لیڈر مین اسٹریم میں, ادر دین مین اسٹریم نہیں, ویسے تو میں نیشنلسٹ کا فین ہوں, مین اسٹریم میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو سے بڑی سیاستدان نہیں آئی, نہ اس کا باپ تھا نہ اس کا بیٹا ہے. اوکے ٹھیک ہے, وہ سب سے بڑی تھی. اچھا, اس کا ہسبینڈ بھی بہت کمال پولیٹیشین ہے. اچھا, ایز پولیٹیشین وہ الگ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو ڈیموکریٹک بنا ہے مرنے کے بعد, اس سے پہلے اس نے زندگی میں کچھ ڈیموکریٹک نہیں کیا. اچھا, میرے حساب سے وہ جو کر رہا تھا اس کے پاس ایک سرٹن پاور تھی, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, جذباتی تقریریں تھیں, پاپولر نیریٹو تھا, جو خان صاحب کے آج نعرے ہیں نا. نہیں بھٹو صاحب کو بھی دوران قید ان کو بڑی آفرز ہوئی تھی کہ جناب آپ جو ہے وہ
ختم کر دیں ساری چیز کو, آرام سے سامان پیک کریں, نکل جائیں. انہوں نے منع کیا تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں. اچھا, آپ اس کو نہیں مانتے؟ نہیں, وہ اس میں بہت سارے, اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ وہ ہے نا کہ قبر ایک ہے مردے دو ہیں. اچھا, بھٹو باہر نکلے گا تو زیادہ ٹنگے گا, تو یہ کبھی ہونا ہی نہیں تھا کہ اس نے باہر آنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مجھے, کیونکہ وہ میرے ایک تو دور سے پہلے کی بات ہے, جتنا ہم نے پڑھا ہے اور ان لوگوں سے میں نے سنا ہے, سو ایک پوری لیفٹ کی کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی دنیا میں. ٹھیک. اور پاکستان میں ایک بہت اسٹرانگ لیفٹ کا وہ تھا, جس کو آپ دیکھیں کہ باچا خان ولی خان لیڈ کیا کرتے تھے, بلوچستان سے تھے منگل, اور یہاں سے حبیب جالب کا گروپ. ایک بڑی جو آپ کی ملک کی جو تھی نا فورسز تھی, وہ اس وقت لیفٹ کے ساتھ تھیں. بھٹو صاحب ان کے اگینسٹ لڑے ہوئے. ٹھیک. اور یہاں پہ لوگ بھٹو کو کہتے ہیں کہ وہ تو لیفٹ کا بندہ تھا. بھائی وہ لیفٹ کا بندہ تھا تو وہ جالب کو جیل میں ڈال رہا تھا. ابھی تو چلے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لیفٹ سے بعد میں جا کے ناراضگی ہو گئی تھی ان کی, شروع میں جب وہ تھے تب تو کافی سر نہیں, انہوں نے صرف ایکسپلائٹ کیا تھا, انہوں نے صرف کیش کیا تھا. لیفٹ لوگ تھے ان کے ساتھ. سر لیفٹ اور ہاں لیفٹ کے لوگ تھے, لیفٹ کے لوگ تھے. پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت, لیفٹ کے لوگ تھے. کیونکہ اگین ایک ہوتا ہے بہت ہی آئیڈیلزم, جس میں جالب اور فیض صاحب رہتے تھے کہ نہیں ہمیں انقلاب ہی لا رہے ہیں, اور ایک تھے کہ نہیں یار آہستہ 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 ہمیں چیزیں بیٹر کرنی ہے. تو وہ جتنی عوام تھی وہ بھٹو صاحب کے ساتھ چلی گئی تھی. بھٹو صاحب یہ جب 71 کی وار ہوئی ہے نا, تو اس کے بعد اس میں بھی ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. لوگ ان کو بالکل ہی نکال دیتے ہیں اور صرف یحییٰ اور نیازی کو بولتے رہتے ہیں. تو استاد دامن ہمارے یہاں پنجابی کے بڑے مشہور شاعر, انہوں نے ایک نظم لکھی. اچھا. کی کری جانا ہے, کی کری جانا ہے, کدی چین جانا ہے, کدی روس جانا ہے, بن کے امریکی جاسوس جانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. یہ نظم کوئی جنگ اخبار نوائے وقت میں بھی نہیں چھپی تھی. ٹھیک. کتنے لوگوں نے سنی ہوگی. اس نظم پہ بھٹو نے دامن صاحب کو جیل میں ڈال دیا اور ان پہ پرچہ کاٹا ناجائز اسلحے کا. تو وہ جب عدالت میں پیش ہوئے نا, تو جج نے ان سے کہا کہ دامن صاحب آپ کے کمرے سے بندوق برآمد ہوئی ہے. انہوں نے کہا میرا کمرہ چھوٹا سی, ورنہ ٹینک بھی نکل آنا سی. ٹھیک ہے. تو یہ کون سے ڈیموکریٹک لیڈر تھے جو اس وقت دامن جیسی آواز بند کر رہے تھے؟ رنگیلے کی فلم بین کی تھی. ٹھیک ہے. سو یہ بھٹو صاحب کو تو میں نہیں مانتا. ہاں بے نظیر بھٹو نے جہاں سے آنکھ کھولی اپنے پولیٹیکل کیریئر کی, تو وہاں اس کے سامنے کانفلکٹس تھے. اچھا. اس نے لڑائی لڑی ہے اور اس نے ایک ڈیموکریٹک وے میں لڑائی ڈلی, اس نے انارکی کا رستہ اختیار کیا. تو مشرف صاحب کے ساتھ جو ڈیل کر کے آنا تھا وہ بھی ڈیموکریسی کا حصہ تھا. یس, وہ ڈیموکریسی کا حصہ تھا. آپشن کیا تھی آپ کے پاس؟ ریزسٹ کریں. کس طرح؟ نو میٹر واٹ, آپ ڈیل نہ کریں. یا تو پھر اگر جس دن آپ نے ڈیل کر لی, پھر آپ تو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ایک شخص ہے جو آپ کے ملک پہ 10 سال سے حکومت کر رہا ہے, اور اس نے پیچھے تباہ کر کے رکھ دیا سارا پولیٹیکل سٹرکچر. 2 صوبوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, حالات آؤٹ آف کنٹرول ہے, وکیل سڑکوں کے اوپر ہیں, جوڈیشری باہر بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ کے ملک کے حالات ہیں. اس میں آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ آئیں اور آپ سڑک کے اوپر لڑائی کریں اور سول وار کی طرف چلے جائیں, اور اس کا سارا فائدہ آپ کے ایکسٹرنل اینیمیز کو ہوگا. اور ایک راستہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں, تمہارے ہوتے بھی الیکشن کرواتے ہیں, جتنی سیٹیں بے نظیر کی شہادت کے بعد بھی 90 سیٹیں ملی, اس کو آپ ڈیل کہتے ہیں. مطلب یا تو ہوتا نا کہ 2/3 میجورٹی مل جاتی پیپلز پارٹی کو, جو بے نظیر کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد 90 سیٹیں لی تھی پیپلز پارٹی نے. دیٹ واز لائک نتھنگ. اچھا. اگر تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جی ہم آئیں گے, پھر ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے, پھر ہم تھرو پراپر چینل پرویز مشرف کو ریزگنیشن پہ مجبور کریں گے, اس کے بعد ہم آئین کو بحال کریں گے, اس کے بعد ہم 18 امینڈمنٹ لے کے آئیں گے, دیٹ واز سم ہاؤ اے بیٹر وے ٹو ڈو نا. اچھا. آئی وڈ سے میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیل نہیں ہوئی اور وہ بڑی نیلسن منڈیلا تھیں, لیکن ان حالات میں 2007 جو پاکستان اس وقت گزر رہا تھا, نہ بلوچستان سیف تھا, نہ کے پی سیف تھا, پنجاب سندھ میں جگہ جگہ بلاسٹ ہو رہے تھے. اینڈ اگین وہی والی بات ہے, جوڈیشری سڑکوں پہ ہے, لائر سڑکوں کے اوپر ہیں, آپ کے پولیس فورس چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کے اوپر دبا دبا اٹیکس ہو رہے ہیں, ڈرون اٹیکس چل رہے. کرنا کیا ہے یہ جتنی آپ نے, اگر میں آپ کے آرگومنٹس جو بھی آپ نے محترمہ کے لیے دیے, میں بالکل اسی کو اگر اٹھا کے پک کر لوں تو پھر اس طرح تو پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے فوج کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اقتدار تک آ گئے, نہیں اگر آ گئے نا, نہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے کہیں گے اچھا محترمہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائیں تو عدیل بھائی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہاں جی حل کوئی نہیں تھا. تو خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائیں کہ جی میں نے چور چکو ڈاکو لٹیروں سے جو ہے میں نے جان چھڑانی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے, تو وہ غلط ہے. بالکل غلط ہے. دیر از اے hell of a difference between 2008 and 2018. hell of a difference. وہ قادر پٹیل کہتے ہیں نا کہ قائد
اعظم سے بھی اچھا پاکستان ہم نے عمران خان کو دیا تھا جو اس نے برباد کیا ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے, عمران خان کو وہ پاکستان نہیں ملا. عمران خان کو وہ پاکستان ملا ہے جو اکنامکلی بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہو چکا. ڈیبیٹیبل اکنامکلی ٹھیک ہو چکا تھا, ڈیبیٹیبل ایز کمپیئر ٹو آپ وہ دیکھیے اکنامکلی. اب ظاہری بات آپ مجھے کہیں گے جناب ڈالر جو ہے وہ دیکھیں جی 100 روپے سے لے کے 110 کے اندر جو ہے وہ رینج باؤنڈ تھا, اس سے باہر نہیں آتا تھا. آئی نو یو ول گیو دس آرگومنٹ کیونکہ اکانومی کے حوالے سے اکثر اوقات یہ پوائنٹ دیا جاتا ہے. لیکن آج بہت سے اکانومسٹ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس کو آرٹیفیشلی ڈالر کو پریس کر کے رکھا ہوا تھا جس کا ایکچولی ہمیں نقصان ہوا, بہت نقصان. تو پھر نہیں 2008 سے 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں میں تو آخری جو 2013 سے لے کے 2018 کے دوران جو اکانومی کے ساتھ کیا گیا وہ بھی تو دیکھیں نا. پھر اس میں بھی تو دیکھیں نا, آپ نے ڈالر کو دبا کے رکھا اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ فلوٹ کرتے گئے, یہاں سے لیتے تھے فلوٹ کرتے گئے, اس کا بھی تو نقصان ہم نے اٹھایا نا. سر نقصان اٹھایا لیکن ایک گروتھ ریٹ چل رہی تھی. اچھا, ایک سیکیورٹی ایٹ دا کاسٹ آف دس, ایٹ دا کاسٹ آف پریشرائزنگ دا ڈالر. That's what I'm saying نا. نہیں ٹھیک ہے, عدیل بھائی کو نون لیگ کے حوالے سے نا نون کے حوالے سے اگر وہ غلطی کرے وہ نظر نہیں آتی. نہیں بالکل آتی ہے, میں نے تو اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں تو ایک عام آدمی کے تحت یہ کہوں گا کہ یار 2008 میں جو پاکستان تھا اور 2018 میں جو پاکستان تھا اس میں بہت فرق تھا. نہیں آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کا اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا پسند, اب میں آپ کو ایون شہباز شریف کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں. میں آپ کو اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا آپ تو آپ بالکل پی ٹی آئی والے بن گئے. 2008 میں محترمہ نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ کیسے ملایا؟ کیا جلسے میں بندے اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی تھی؟ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا. تو آپ کے تو جلسوں میں لوگ لے کے آتے تھے نا بھائی. کیا بے نظیر کو جو 90 سیٹیں ملی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ وہ محترمہ کے خون تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل سمپتھی ووٹ تھا, سمپتھی ووٹ تھا. تو 2008 کو اور 2018 کی ڈیل کو آپ میں 2008 کی ڈیتھ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں بی بی کی واپسی کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ پرویز مشرف بھی ایک کارنر میں جا چکا تھا. ٹھیک ہے, اس کو بھی اب نظر آ رہا تھا کہ اب راستہ کوئی نہیں بچا, مجھے بھی ایک سیف پیسج چاہیے. اور آپ کو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی واپس چاہیے. نواز شریف بھی باہر تھا, بے نظیر بھی باہر تھی, پیچھے تو یہ سارا میدان خالی تھا. تو ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کیسز اور ان سارے معاملات پہ, جو کہ اگین ڈیبیٹیبل ہے. اس میں این آر او کو عمران خان صاحب بہت سال گھسیٹتے رہے کہ این آر او دیا گیا, 1000 کے قریب. بھائی 1000 کے قریب کیسز معاف ہوئے, ہو سکتا ہے اس میں سے 900 تو جعلی تھے جو ماشاء اللہ کے دور میں ہوئے, جیسے ابھی آپ کے خلاف ہوئے میں. اب کل کو اگر آپ باہر آ جائیں گے تو میں اسے بالکل این آر او نہیں کہوں گا, کیونکہ آپ کے اگینسٹ بہت سارے کیسز فیک ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ دہشت گردی کا بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, وہ بھی ڈال دو. تو وہ اس طرح کے بھی بہت سارے کیسز تھے. ان کی سیٹلمنٹ اصلی کون سا یہ بھی بتا دیں. القادر ٹرسٹ بالکل ٹھیک, اوکے وہ تو ایک 190 ملین پاؤنڈ کیسز ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی 2-3 کیس ہیں, لیکن یہ وہ پھر یہ آپ کو لگتا ہے جینوئن ہے. اٹ سیمز جینوئن ٹو می. لیکن آپ نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں. آپ بہتر جانتے ہوں گے. نہیں میں ایکچولی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اس کے اوپر. تو وہ 190 ملین پاؤنڈ از اے جینوئن کیس. اچھا, اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان آپ حالات کو دیکھیں کہ جو بے نظیر بھٹو جس طریقے سے واپس آئی ہے, یا نواز شریف جس طریقے, نواز شریف 10 سال کی ڈیل کر کے گیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا, اس نے بھی اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر دی, وہ بھی واپس آ گیا. وہ ساری چیزیں ہیں. وہ بھی بی بی کی واپسی کی وجہ سے. وہ بھی بی بی کی واپسی. بی بی کو لاؤ کیا تو میں نے بھی آندے. وہ بی بی نے ہی راستہ ہموار کیا تھا. بی بی نہ ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکتا تھا. عمران خان صاحب جو 2018 میں آئے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ڈیل ہے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے وہ 2014 میں 126 دن دھرنا دیتے رہے. اس کی کیا ریزن تھی؟ ٹھیک, آپ 4 سیٹوں کے پیچھے نکلے ہوئے تھے. ہاں ٹھیک ہے جی, اس میں سے 1 سیٹ ایاز صادق کی تھی, اس نے دوبارہ الیکشن جیت لیا تھا اسی ٹائم کے اوپر. تو ایک تو وہ نکل گئی. 35 پنچر کا آپ 2.5 سال رونا روتے رہے, اس کے بعد کا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین عمران خان صاحب واز ٹوٹلی ریلائنگ کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طریقے سے جوڈیشری کے ساتھ مل کے نواز شریف اور اس کی گورنمنٹ کو باہر بھیجے اور مجھے بٹھائے. بس بے نظیر نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے بٹھاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے لیے راستہ ہموار کرو, میرے اوپر کیسز ختم کرو, مجھے پولیٹیکل کیمپ. اور وہ کیا پولیٹیکل کیمپین تھی سر. 2007 کے ٹائم پہ کوئٹہ میں بی بی نے جلسہ کیا, شی واز آن تھریٹ. پشاور میں شی واز آن تھریٹ. لاہور میں شی واز آن تھریٹ. ایک جلسے میں بی بی کو تھریٹ کیا تھا کہ تمہیں ماریں گے. مولانا فضل الرحمان جو جہاد کا درس دیتے ہیں نا, اور ماشاء اللہ اور بھی بہت باتیں کرتے ہیں, انہوں نے اپنا کوئٹہ کا جلسہ منسوخ کر دیا تھا. اور بی بی نہ صرف کوئٹہ میں جلسہ کر کے گئی تھی, باہر سڑک پہ لوگوں سے ملی تھی. ٹھیک,
تو وہ میں آئی ووڈ سے کہ وہ میرے لیے بہت ایموشنل مومنٹس ہے. حالانکہ میں نے ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں دیا تھا, بٹ آئی ووڈ سے کہ نہیں یار مجھے ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ جس میں اتنی کریج ہے کہ وہ ہر جلسے میں تھریٹ ہے. وہ کراچی پہنچی ہے, اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. یار اتنا پسند کرنے کے بعد بھی آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا. یہ کیا بات ہے؟ وہ میرا ان سے اختلاف ہے. آپ میرے حلقے سے فیوڈل کھڑا کریں گے تو میں اسے ووٹ نہیں دوں گا. اچھا اس وجہ سے. ہاں آپ نے اس وجہ سے. لیکن جو ان کی پرسنالٹی اور جو وہ ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ایک تھیوری یہ کہی جاتی ہے کہ جناب انسان جب جیل کے اندر جاتا ہے, جب باہر نکلتا ہے نا, تو بہت بدل چکا ہوتا ہے, سم ٹائمز فار دا گڈ, سم ٹائمز فار دا بیڈ. خان صاحب اگر کل کو جب بھی کبھی باہر آئیں گے, آپ کے خیال میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ یہ کون سی جیل ہے جس میں ہفتے میں 3 دن ان سے لوگ ملنے جاتے ہیں؟ ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا چل رہا ہے, کبھی بہن جا رہی ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ اندر سے تو نہیں چل رہا نا, باہر سے چل رہا ہے. مطلب وہ خود تو نہیں بیٹھ کے, آپ کے خیال میں موبائل فون پکڑایا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں؟ نہیں, موبائل فون تو نہیں پکڑایا, لیکن ان سے ڈکٹیشن لے کے ہی آتے ہیں نا. تو یہ اتنا تو مطلب آپ کبوتر بھی بند کرنا چاہتے ہیں کہ کبوتر بھی میسج لے کے بیٹھ. اڈیالہ میں صرف عمران خان صاحب ہیں, 5000 اور قیدی, ان کو بھی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹس دیتے ہیں. نواز شریف صاحب سے بھی ملتے تھے. نواز شریف سے ڈیلی ملاقات ہو رہی ہوتی تھی. ڈیلی تو ادھر بھی نہیں ہوتی. میں جب ٹی وی لگاتا ہوں نا, نہیں 2 دن ہے, ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے کا دن ہے جس پہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. ایک دن فیملی کا ہے, ایک دن لائرس کا ہے, اس طرح ہے. اور وہ بھی کبھی کبھار نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ ہیو ٹو گیٹ یور فیکٹس رائٹ. ٹھیک ہے, کبھی فیصل چودھری ملنے جا رہا ہوتا ہے. اچھا فیصل چودھری تو اس طرح جاتے ہیں جیسے مان سے وہ اپنے دفتر جا رہے ہیں, ان کو کوئی روکتا ہی نہیں ہے. میں تو جب ٹی وی لگاتا ہوں کوئی نہ کوئی خان صاحب سے ملنے اڈیالہ گیا ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. سو اب آئی ڈونٹ نو وہ جیل میں کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کتنی دفعہ ہونی چاہیے ہفتے میں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ نہیں ٹھیک ہے, سزا ہوئی ہوئی ہے, سزا پوری ہو جائے تو باہر آ جائیں. اچھا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جلدی آ جائیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از, ڈو یو تھنک کہ جب وہ باہر آئیں گے he'll be a changed person or not? Maturity, immaturity, whatever. 70 سال کی عمر میں اب کون سی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ جیل بڑی سخت چیز ہوتی ہے. اے سی لگا ہوا ہے, سائیکل ہے. اے سی نہیں لگا ہوا, نہیں لگا ہوا اے سی بھائی, یہ دیکھیں نا پھر آپ غلط بات کریں. اے سی نہیں لگا ہوا, اے سی نہیں لگا ہوا, کولر سنا ہے لگا ہوا ہے, کولر. اے سی نہیں لگا ہوا, اے سی نہیں لگا ہوا پکا. اے سی نہیں لگا ہوا بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اے سی نہیں لگا ہوا. غلط انفارمیشن اگر آپ کو کسی نے دی ہے. نہیں وہ اے سی میاں صاحب کے لیے لگا ہوا تھا. اے سی میاں صاحب کے, ہاں میاں صاحب کے لیے ان کو کیوں نہیں دیا ہوا اے سی؟ انہوں نے میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر لیا ہوا تھا, ان کو میڈیکل گراؤنڈس کی وجہ سے چاہیے تھا. ان کے کوئی ایسے میڈیکل گراؤنڈس نہیں, ان کو دے دینا چاہیے اے سی. سائیکل بھی تو دی ہوئی ہے چلانے کے لیے, چیا سیٹس بھی جا رہے ہوتے ہیں. ہاں تو اے سی بھی دے دیں. اچھا کیونکہ گرمی بہت ہے. گرمی تو ہے, ہاں تو دے دیں. اور ویسے تو پاکستان میں یار ابھی آپ کو ملاقاتوں کے اوپر ایشو تھا, اب آپ اے سی دے دیں. عام کے سر یہاں تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو جیل میں جاتا ہے وہ جتنے پیسے لگاتا ہے اس کو وہ فیسلٹی مل جاتی ہے. خان صاحب پیسے لگائیں گے؟ خان صاحب کبھی پیسے لگا, خان صاحب پہ پیسے لگانے والے بہت ہیں. نہیں خان صاحب کے لیے, خان صاحب خود نہیں لگائیں گے. ہاں تو وہ بہت ہیں. تو اگر اے سی نہیں لگا ہوا دیٹ از ویری سیڈ. ان کو اے سی بالکل پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کو اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے دینی چاہیے اور بہتر لوگوں سے ملاقات کا موقع. میں ویسی آن اے لائٹر نوٹ میں بات ایک ذہن میں آئی تھی کہ اکثر اوقات نا جیل کے اندر ہمارے یہاں ماحول ہے کہ جو قیدی جو ہوتا ہے وہ آس پاس کے سپاہیوں کا بڑا خیال رکھے نا. مطلب ان کو کبھی کوئی کھانا, کبھی کوئی پیسے, کبھی کوئی جوس, کوئی اس طرح کی چیزیں دے رہا ہو تو اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. تو میں صرف سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کے سیل کے آس پاس جو لوگ ہوں گے نا, انہوں نے تو ایک ٹیلی نہیں ملنی ہوتا, وہاں سے کچھ نہیں ملنا. ہاں لیکن یہ کہ وہ انٹرٹین تو ہو سکتے ہیں نا. مطلب آپ ایک بہرحال آپ کے ملک کا ایک پاپولر لیڈر ہے, اس کے پاس قصے کہانیاں تو بہت ہیں سنانے کے لیے, کرکٹ کے تو ایٹ لیسٹ. نہیں وہ تو ہے, وہ تو اچھے واقعات ہیں, وہ اوریٹر بڑے زبردست. ہاں تو وہ قیدیوں کا تو ٹائم پاس ہوتا ہوگا تھوڑا بہت جو آس پاس, اگر خان صاحب ان سے بات کرتے ہیں تو. پاکستان تحریک انصاف آج آپ سمجھتے ہیں کہ از اسٹل دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان؟ یس اٹ از. اٹ از. اب کوئی اس میں کوئی گراوٹ آئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر آپ کے خیال میں, جب سے الیکشنز ہوئے؟ نہیں, کوئی گراوٹ نہیں آئی. آج خان باہر آ جائے گا, اس سے زیادہ ووٹ لے گا. تو پھر واٹس دا یوز, اس ساری چیز کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اگر بند ہوا ہوا ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے اس ملک کو آپ کے خیال میں؟ آپ کو 2 سال سے سکون نہیں نظر آ رہا پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, اگین دیکھیں پاپولر وہ کیوں ہیں اور ان کو ووٹ کیوں پڑے گا, اس کی ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ 70 سال سے آپ نے پاکستانی قوم کو اپنے کریکلم کے ذریعے, اپنے جرنلزم کے ذریعے اور اپنے چند سو کالڈ آرٹسٹ کے ذریعے جو منجن بیچا ہے, عمران خان اس پہ پلے کرتا ہے. اچھا, اسٹیٹ سے بھی اچھا پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جب آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم ایک امت بنائیں گے, اور جو ضیاء کے دور میں بھی تھا, ایوب کے دور میں بھی تھا, ہر دور میں, ایون ذوالفقار علی بھٹو بھی اسلامک سربراہی کانفرنس کروا رہا تھا, ہم اسلامک بلاک بنیں گے, ہم دنیا میں راج کریں گے, پاکستان ایسے کر کے ابھرے گا, ہم ایٹم بم چلا دیں گے.
تو وہ جو ساری چیزیں اسٹیٹ نے مطالعہ پاکستان کے ذریعے، نوائے وقت کے ذریعے اور انور مقصود کے ڈراموں کے ذریعے بیچی ہیں عوام کو، اس سے جو جنریشن تیار ہوئی ہے وہ انہی نعروں پہ جائے گی نا. اس کو اگر میرے جیسا آدمی آ کے یہ سمجھائے گا کہ یار تم نے کارل مارکس کو پڑھا ہے، آؤ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، آؤ ایکویٹی کی بات کرتے ہیں، آؤ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، آؤ مائنورٹی کی رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کیوں لے گا؟ اس کو تو پرائڈ چاہیے. انور مقصود صاحب سے کیا ایشو ہے آپ کو بھی اور شہزاد صاحب کو بھی؟ کیا ایشو ہے انور مقصود صاحب سے؟ مجھے تو ان سے دو میجر ایشوز ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کا مطالعہ پاکستانی نیریٹو بیچتے ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہی از بینگ ریسسٹ تھرو ہز ورک. اچھا لیٹس کم ٹو پوائنٹ نمبر 1 کہ اسٹیٹ کا مطالعہ پاکستان بھیجتے ہیں. اسٹیٹ کے تو بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں آج کل جا رہے ہیں وہ. انور صاحب نہیں ان کی افیلیشن تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ. سر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کا. میں اس ڈبیٹ میں تو جا ہی نہیں رہا. میں آپ کی یہاں سے بھی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ یہ کلیم کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن انور مقصود صاحب تو ٹوٹلی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, جہاں تالی ہوگی وہاں شاعر ہوگا نا, واہ واہ کے لیے. اچھا ہاں نہیں تو یار ایسی تو کوئی بات نہیں, رائٹر تو آپ بھی ہیں, ایسی بات نہیں نا کہ صرف تالی کے لیے سب نہیں. ہم رائٹر ہیں اور ہم نے اپنا کیریئر داؤ پہ لگایا ہوا ہے وہ بات کر کے جو عوام کو پنچ کرتی ہے. دیکھیں مجھے ان سے جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, دنیا میں کوئی بھی آرٹ وداؤٹ کرٹیک آگے نہیں جاتا. پاکستان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں جب آرٹ پہ کرٹیک ہونی شروع ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار تم لیجنڈس کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہو, ان کی عمر دیکھو. اچھا یار عمر تو پھر سب سے زیادہ ابلیس کی ہے, وہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا تھا, تو اس کو بھی سر بولنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہوتا نا, کرٹیک کرنی ہوتی ہے آپ نے. وہ پارٹیشن کے اوپر بہت ریگولرلی کام کرتے رہے ہیں تھرو تھیٹر, اور جب بھی انہوں نے پارٹیشن پہ بات کی ہے بہت ون سائیڈڈ نیریٹو ہے. جناح گاندھی اردو اسپیکنگ, پنجاب کو کمپلیٹلی انڈرمائن کر دینا, پنجاب کی مائگریشن کو انڈرمائن کر دینا, پنجاب میں ہونے والے وائلنس کو بالکل اگنور کر دینا. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے اور میری اسٹیٹ بھی یہی پڑھاتی ہے. پہلا اختلاف مجھے یہی ہے کہ جی آپ پارٹیشن کے بارے میں فیکٹس بتائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, جو کشمیر میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو بنگال میں ہوا, اس میں اگر میرا ہاتھ تھا تو میں اپنی غلطی مانوں. اگر لاہور میں ہندوؤں اور سکھوں کی ایک میجورٹی رہتی تھی اربن ایریاز میں اسپیسیفکلی, اور ان کو نکالا گیا اور ان کے گھر لوٹے گئے اور ان کی عزتیں لوٹی گئیں, ایکسیپٹ کریں اس کرائم کو. کوئٹہ میں بھی یہی ہوا, پشاور میں بھی یہی ہوا, پنڈی میں بھی یہی ہوا. تلا گنگ کے اندر تو پوری قوم ہندو رہتی تھی, گنگ. ٹھیک ہے, وہ 14 اگست کی رات سارے مسلمان ہو گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 14 اگست 1947 کو تلا گنگ پورا مسلمان ہو گیا. نہیں ہوا نا, آپ نے مار دیا یا بائی فورس ان کو مسلم کیا. یہ پورے کا پورا آپ ہٹا کے ایک ہی چیز بیچتے رہیں گے کہ یو پی کا جو نیریٹو تھا تو وہ میرے بچوں کے لیے زہر قاتل ہے. پہلا مجھے ان سے یہ اختلاف ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں آئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا انور صاحب. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ پنجابی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ابھی تک آپ سندھی کا, یہ اسکول کے ٹیبلو والے ڈرامے کرنا چھوڑ دیں. اب میں خود ان کے ریسنٹ پلے پہ ابھی تک میں گیا نہیں ہوں, جب لاہور میں لگے گا تو میں ضرور جاؤں گا. بٹ دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ فرام کریڈیبل سورسز. میرا دوست تھیٹر دیکھنے گیا تھا, ان کا اسلام آباد میں شو چل رہا تھا ہاؤس اریسٹ. تو انور صاحب نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی کہ میں نے 70 سال اس قوم کی خدمت کی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور میرے ڈرامے کو بین کر دیا گیا. اس کے بعد وہ دوبارہ PNC میں الاؤ ہوا. ڈرامے کی اسٹوری کیا ہے, 2 عورتیں ہیں لکھنؤ کی, وہ اردو بولتی ہیں, ان کا گھر ہے, اس میں ایک لے پال ایک بیٹا ہے جو ایک پٹھان لڑکی سے شادی کر کے آ جاتا ہے, اور وہ پٹھان لڑکی بڑی لڑاکا ہے, وہ آ کے اردو بولنے والوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد 2 سندھی آتے ہیں اور وہ شرابی ہیں, اور وہ آ کے سیکچوئل جوک کر رہے ہیں, اور وہ ان کو دیکھ کے کہتی ہے تمہاری چال سے پتہ چل رہا ہے کہ تم سندھی ہو. اس کے بعد پولیس والا آتا ہے, وہ پنجابی ہے اور وہ رشوت خور ہے. یہ کون سا پلے ہے؟ آپ وداؤٹ ایتھنیسٹی بھی تو کامیڈی کریٹ کر سکتے ہو نا. مطلب, اور یہ کیوں ہوگا ہمیشہ آپ کا, میں کوئی بھی پلے اٹھا لوں نا جو PTV سے چلا ہے, اس میں اردو بولنے والا ہمیشہ ایک مہذب, سمجھدار اور علم والا آدمی ہوگا, اور پنجابی کو نہ شاعری آتی ہوگی, بس وہ اقبال کا ایک شعر سنا دے گا, وہ بے وقوف سا آدمی ہوگا, وہ رشوت لیتا ہوگا. یہ ابھی پرسوں انور صاحب کی ویڈیو چل رہی تھی کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ تم نے, ڈاکٹر تھا, تو میں نے کہا تم نے MBBS کہاں سے کیا؟ اس نے کہا سائیں. ابھی آپ نے سائیں کیوں لگایا ساتھ؟ اچھا نہیں, ایک آپ بتا رہے ہیں کہ سندھیوں کے پاس جعلی ڈگری ہے. ٹھیک,
ٹھیک ہے, آپ کا اگر پرابلم ہے کسی کے ساتھ تو آپ اس پرابلم کے اوپر بات کریں نا. اگر وہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک نیشنلسٹ کے طور پہ لکھ رہے ہیں, چلے اگر میں اس طرح کہہ لوں وہ اپنا جو ان کی ریس ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اس کے مطابق لکھ رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو بہت پسند, بے نظیر بہت پسند, لیکن آپ نے کہا نہیں میں ایک نیشنلسٹ کو ووٹ کروں گا, میں ادھر نہیں کروں گا. تو پھر آپ بھی تو پھر اپنی نیشنلٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے. میں اپنی نیشنلٹی کے ساتھ کھڑا ہو کے دوسری نیشنلٹی کو گالی تھوڑی دے رہا ہوں گا, میں اس کے کلچر کا تھوڑی مذاق اڑاؤں گا, میں اس کو اسٹیریوٹائپ تھوڑی کروں گا. میں ووٹ دینے کی بات کروں, ووٹ آپ جس کو مرضی دیں. دیکھیں انور مقصود صاحب لاہور میں آتے ہیں اور آ کے اس میں الحمرہ میں کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, کاش جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہہ دیا ہوتا. اب کتنا بڑا جوک ہے, ٹھیک ہے, ہنسے ہیں نا لاہوری. 40 سال کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا, انور صاحب نے کبھی الطاف بھائی پہ جوک کرنے کی جرت کی؟ کرٹیسزم انسان پہلے گھر سے شروع کرتا ہے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا پہلے گھر سے شروع کریں. اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پتا تھا کہ الطاف بھائی پہ جوک کریں گے تو کیا ہوگا. نواز شریف پہ جوک کریں گے تو نواز شریف پلٹ کے مارے گا نہیں, زرداری پہ جوک کریں گے وہ پلٹ کے مارے گا نہیں, یہ ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے you have a problem with that. I have a problem. اب دیکھیں نا, آپ ایک کراچی میں ہونے والے ایونٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی, لیکن اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے سندھی پڑھائی جائے گی. ڈیروگیٹری ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ 80 سال کے ہو گئے. I would love to actually learn سندھی. میں ایک مطلب پنجابی باپ کا بچہ ہوں لیکن مجھے سندھی سیکھنے کا بہت شوق ہے, میں ایسے سیکھنا چاہوں. اگین میں کہتا ہوں کہ پرشین لٹریچر از ہیوج. ٹھیک ہے, دنیا اس کو مانتی ہے. گریک فلاسفی از ہیوج, عربک پوئٹری از ہیوج, ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں اپنے والے کو گالی دینی شروع کر دوں, تو میں تو کچھ ہوئی نہیں. تو انور صاحب کا پرابلم یہ ہے, اور اگین اٹس ان ہز آرٹ. اگر ویسے پرسنلی ہوتا نا تو چلے کوئی اور بات تھی. آپ آرٹ کے ذریعے بہت عرصے سے بلوچ کا, بنگالی کا, پٹھان کا, سندھی کا مذاق اڑاتے رہے ہو, انڈیجنس کمیونٹیز کا, اور یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہے. اور یہ بھی سم ہاؤ اسٹریٹ کی پالیسی ہے کہ یہاں کا جو انڈیجنس لو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے, کیونکہ اصلی پاکستانی آپ تب بنیں گے جب آپ کہیں گے نہ میں پنجابی, نہ میں سندھی, نہ میں بلوچ. کیوں نہیں؟ ہم نے مل کے پاکستان بنایا ہے. میں ایز کشمیری, ایز پنجابی, ایز بلوچ بھی پاکستانی ہو سکتا ہوں. ٹھیک, اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو ابھی کا جو ٹائم ہے اس میں یہ چیزیں فلاپ ہو چکی ہیں. ہی شوڈ لرن اٹ. میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف تھوڑی ہے. اس تنقید میں آپ نے جرنلزم کی بھی بات کی. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ جرنلزم. آپ کے خیال میں جرنلزم میں کیا ایشو ہے پاکستان میں؟ ابھی تو بہت ہی ٹیریبل ہے. ابھی تو میں اکثر لوگوں کو جب ٹی وی پہ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ جرنلسٹ کم ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں, یہ جو بھی تنخواہ لے رہے ہیں چینل سے, اور جائیں کسی پارٹی کا عہدہ پکڑ لیں. آپ کی پوری پولیٹیکل ڈبیٹ عمران خان اور نواز شریف کے اراؤنڈ ہوتی ہے. پنجاب, کراچی, لاہور, اسلام آباد, چیف جسٹس, آرمی چیف, دیر از نو انویسٹیگیشن. کوئی بچوں کے لیے بات نہیں ہو رہی, کوئی پالیسیز کے اوپر. مطلب کرتے ہیں کچھ ایک جرنلسٹ ہیں جن کا اچھا کام ہے, انفارچونیٹلی وہ بھی یوٹیوب پہ آگے زیادہ کام کر رہے ہیں, میڈیا پہ تو الاؤ ہی نہیں ہے. یہ بھی میں مانتا ہوں کہ چلے ان کے ساتھ بہت ساری پرابلمس ہیں, پی کا لا ہے, فون بھی آ جاتے ہیں, آئی ایگری ٹو دیٹ. لیکن ہر وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی بیٹھ کے تعریفیں کرنا یا اس کو ڈیفینڈ کرنا. آپ رات 8 بجے کا شو لگاتے ہیں, بس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس نے ساتھ 2 بندے ادھر بٹھائے ہوئے, وہ ادھر سے بول رہا ہے, وہ ادھر سے بول رہا ہے. یہ ہو گیا نا, مشرف کے ٹائم پہ اچھا لگتا تھا, اب ہو گیا. اب اس سے آگے نکلیں. بلوچستان کا جو ایشو ہے اتنا بڑا ایشو ہے. مجھے کوئی جرنلسٹ آج تک ایسا نہیں ملا جو بلوچستان کے ایشو کو ایکچولی ایڈریس کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتا ہو. اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ کتنا ملٹی لیئرڈ ایشو ہے. اس نے جب بات کرنی ہے, اب دیکھنا پنجابی مرتے ہیں, آئی ڈی کارڈ چیک ہوا, یا اب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا, آپ کی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے انڈیا کرا رہا ہے, یا ہوتا ہے اچھا بلوچوں کو منانا ہے. بس یہ 2 باتیں. اس 2 بات کے بعد تیسری بات ہی آپ کے پاس, آپ کو ایریاز جو ہمارے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بلوچستان کے علاقوں کے نام تک صحیح نہیں لے پاتے. سو اس جرنلزم کا میں کیا کروں؟ یہ میری آواز ہی نہیں ہے, یہ میرے مسائل ہی نہیں سمجھتا مین اسٹریم کا. کم سے کم یوٹیوب کے اوپر بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو بیٹر کام کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی والی بات آتی ہے کہ چونکہ آپ کو ویو ایک سرٹن پروونس سے ملتا ہے اور اس پروونس میں ایک سرٹن پاپولر نیریٹو چل رہا ہے, تو یو وڈ آلویز گو فار عمران خان. عید کا شو بھی ہوگا کامران شاہد کا, تو اس میں عمران خان پہ بات ہو رہی ہوگی. کیا کروں میں اس کا؟
شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ یو ہیو اے پرابلم ود عمران خان, یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو عمران خان, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اے ڈسکشن اباؤٹ عمران خان. Maybe that's the reason. There is too much discussion about him. That is not my problem. My problem is آٹا, بجلی, دال, my rights. نہیں, لیکن اس کے اندر پھر یہی ہے نا, the people think کہ basically someone who follows Imran Khan thinks کہ if Imran Khan comes, he is going to resolve all these issues. ان کا کوئی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں this is what they think. نہیں, وہ تو ایک delusion ہے نا. اب جیسا مثال کو ابھی بجٹ آیا, ٹھیک ہے, بجٹ آیا, سم پیپل سیڈ یہ اچھا بجٹ ہے, کسی نے کہا بہت برا بجٹ ہے, مرضی ہے ہر ایک کی. لیکن جو اس حکومت کے خلاف ہے وہ یہ کہتا ہے جی خان ہوتا نا تو بہتر بجٹ آ جانا سی. کس طرح آ جانا سی, کیا کیلکولیشن ہونی تھی, نو ون نوز. مطلب سم ون ہو ڈڈ ناٹ ایون ایکچولی ہیو ہز اون وزیر خزانہ, مطلب پہلے سال کے اندر ہی آپ نے اسد عمر کو فارغ کر دیا, اب آپ اس سے کیا بجٹ بنانے کے حوالے سے ایکسپیکٹ کریں گے. لیکن لوگوں کی رائے ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کی جو رائے ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. میں اس رائے کا کیا کروں کہ خان صاحب ایسے قمیض پہن کے آئے, یوں کر کے بٹن کھلا ہوا تھا, ایسے ان کے ماتھے سے پسینہ, ان کا تو کانفیڈنس دیکھ کے ہم اپنے پرابلمس بھول جاتے ہیں. ان باتوں کو میں کیا کروں, یہ انتہائی امیچر باتیں ہیں. میں نے اگر دیکھنا ہے کہ خان ہوندا تو کی ہوندا, تو خان کا مینیفیسٹو دکھا دینا. واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو 18ویں ترمیم کی دشمن ہے. اب میں اس پولیٹیکل پارٹی کا کیا کروں جو بیسکلی صوبوں کو ہی نہیں رائٹ دینا چاہتی. میری تو لڑائی لوکل گورنمنٹ کے لیول تک کی ہے کہ بھائی گلی گلی تک فنڈ لے کے جاؤ, گراس روٹ لیول سے پالیٹکس لے کے آؤ, گراس روٹ لیول سے ڈیموکریسی کو اس کو پنپنے دو وہاں پہ. اچھا, 18ویں ترمیم کے اوپر بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے. بات یہ ہے اس میں بیسکلی صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں, تھوڑی سی ریزرویشنز اس کے ساتھ یہ بھی ہیں کہ بھائی جب ڈیوالو کیا گیا تھا نا, پاورس کو ڈیوالو کیا گیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جب پروونشل گورنمنٹس کی طرف آئے گا تو پروونشل گورنمنٹس بھی آگے اسے لوکل گورنمنٹس کو ڈیوالو کریں گے, جنہوں نے نہیں کیا. تو 18ویں ترمیم کی جو افادیت تھی نا, ایکچولی آپ نے اس کو پورا ہی فلفل ہی نہیں ہونے دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہے, یہ بالکل ہے, تو آپ کروائیں. آپ تو پھر آپ 18ویں ترمیم کو کیوں خلاف جا رہے ہیں, آپ لوکل باڈی کے لیے پریشر ڈالیں نا. نہیں, آئی ایگری ود یو, لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا, اس کے بیچ میں بلاکیج کون ہے, وہ یہی دو بڑی جماعتیں, تو لڑائی لڑیں ان سے. لڑائی تسی لڑنے نہیں دیندے سر, وہ لڑائی نہیں ہے نا, وہ لڑائی نہیں ہے. دیکھیں, جو پولیٹیکل پارٹی گوہر ایوب کے ساتھ چل رہی ہوگی, فواد چودھری کے ساتھ چل رہی ہوگی, فردوس عاشق اوان کے ساتھ چل رہی ہوگی, عثمان بزدار کے ساتھ چل رہی ہوگی, ٹھیک ہے, شہباز گل کے ساتھ چل رہی ہوگی, وہ کس منہ سے دوسروں کو کہہ رہی ہے کہ ہم جمہوریت لے کے آئیں گے, ہم لوکل, آپ بھی نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک, آپ ویسے ہی ہیں. آپ ابھی بھی اسی اس چکر میں ہیں کہ کسی دن تو عاصم منیر کا موڈ خراب ہوگا نا شہباز شریف سے, کسی بات پہ تو پھڈا ہوگا, تو ان کو نکالے گا اور ہمیں لے آئے گا, اور جیسے ہی ہم آگے بیٹھیں گے ہم پھر وہی کام کریں گے. تو اگر آپ پرنسپ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس جانا ہے جس کے پاس ایکشن تو چلے بات کی بات ہے, پرنسپلس تو ہونا پہلے کہ میرے یہ پرنسپلز ہیں. مجھے کوئی پی ٹی آئی والا عمران خان کے 5 پرنسپلز بتا دے جو ڈیموکریٹک ہوں, کہ یار یہ ہمارے مینیفیسٹو میں 5 پوائنٹس ہیں. اچھا, جو بڑے ڈیموکریٹک ہیں, کیا ہیں؟ میں پریزیڈینشیل سسٹم لے کے آؤں گا. اچھا, ایک منٹ ادھر ہی رک جائیں. اگر اتنا ہی زیادہ پرابلم ہو تو ایک جماعت جو ہے وہ تیسری دفعہ کس طرح الیکٹ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اگر وہ اس میں اتنی پرابلم ہے, کیا ہمارے پٹھان بھائیوں کو نہیں پتا انہوں نے کدھر ووٹ ڈالنا؟ ان کو پتہ ہے. اب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے نیشنلسٹ گفتگو کر رہے تھے نا, تو آخر وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, بار بار اسے الیکٹ کرتے ہیں. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے اگر کچھ نہ کیا ہو تو ہمیں کیوں لوگ وہ ڈالیں گے. کے پی میں تو لوگ اگلی حکومت میں فارغ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں, اس کو تھوڑا ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں. کے پی میں 2002 میں آئی تھی ایم ایم اے کی حکومت. جی آئی تھی, ٹھیک ہے جی, بالکل آئی تھی. یعنی ایک پروونس ہے, اس نے سارا کا سارا ووٹ اٹھا کے دے دیا مولویوں کو 2002 کے الیکشن میں. وار آن ٹیرر چل رہی تھی. وار آن ٹیرر چل رہی تھی, افغانستان کا ایشو چل رہا تھا, امریکہ کا اٹیک ہو چکا ہوا تھا, وہ والا سینٹیمنٹ اس فاٹا ریجن اور کے پی کے اندر تھا. آپ کو پتہ ماننا پڑے, وہ وار چل رہی تھی. آپ نے سارے کا سارا ووٹ دے دیا ایم ایم اے کو. ایم ایم اے نے صوبہ برباد کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. 2008 کا الیکشن ہوا تو سارے کا سارا ووٹ چلا گیا اے این پی کو. مجھے بتائیں 5 سال میں اگر میری آئیڈیالوجی چینج ہونی ہوگی, میری آئیڈیالوجی میں اوپر نیچے تبدیلی آئے گی نا, 19-20 کا فرق آئے گا, یا میں پہلے مولوی تھا اور اب میں ایتھیسٹ ہو گیا, میں سیکولر پارٹی کو جا کے ووٹ دے دوں گا. اب یہ دیکھیں نا, آپ اے این پی کو ووٹ دینے والا ایتھیسٹ ہوتا ہے. نہیں, سیکولر پارٹی تو ہے نا. یہ اب ٹھیک ہے, سیکولر ٹھیک ہے, سیکولر پارٹی تو وہ ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی مولوی کو ووٹ دے رہا تھا, میں نے کہا نہیں اب میں ایک سیکولر کو ووٹ دوں گا. ٹھیک. اور اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوتا ہے تو وہ کہیں بیچ میں ہوتا ہے, تھوڑی سی جماعت کو سیٹیں ملتی ہیں, تھوڑی سی نون کو ملتی ہیں, اور تھوڑی سی
PTI को, ٹھیک ہے. اس کے بعد PTI یہ 13 والا آپ کہہ رہے ہیں. 13 والا, ٹھیک ہے. ایک تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ KP کا الیکشن ہوتا کیسے ہے. اچھا, مطلب بلوچستان کے الیکشن مجھے سمجھ آتا ہے فیوڈل کھڑے ہوتے ہیں جیت جاتے ہیں. سندھ کا الیکشن سمجھ آتا ہے پیپلز پارٹی سب کو دبا کے اپنے جاگیرداروں کے تھرو جیت جاتی ہے. پنجاب میں جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. KP میں ووٹ پڑتا کیسے ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا, کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ صوبہ کر کیا رہا ہے. ابھی مولوی کے پیچھے ہے, ابھی سیکولر کے پیچھے ہے, اور اس کے بعد وہ چلا گیا ہے ایک سینٹر کی پارٹی PTI کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا اس کا انالیسس کرنا پڑے. انالیسس ہے 2013 سے لے کر اب تک 12 سال ہو چکے ہیں. 12 سال میں صوبہ جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ سینٹر ٹو رائٹ کی طرف آ گیا ہے. جی اس طرح سینٹر. ہاں جی آپ نے بیسیکلی PTI کو اسٹیبلشمنٹ نے KP میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بنایا ہے. یہ میرا اپنا انالیسس غلط بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی بنائی, اچھا, اور پیپلز پارٹی کو بنا کے اس کو سندھ دے دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ نے نون بنائی اور اس کو پنجاب دے دیا. اچھا, اور اب PTI ہے جس کو KP دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اب آپ کی ایک مین روٹ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نے آنا ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ تو آپ کو ملے گی, یہاں سے آپ نے وفاق میں جانا ہے. تو جب بھی کبھی ہوگا کہ یہ صوبہ اور یہ صوبہ, تو جو تیسرا صوبہ ہوگا وہ KP ہوگا. اس کے ذریعے دو آپ کا جو مین ٹارگٹس ہیں, ایک MMA جو آپ کا جمعیت والے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں لیکن وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں, ان کو بھی آپ بلیک میل کر سکتے ہو. دوسرا ANP, اس کو تو کٹ ڈاؤن کرو نا, اس کا سارا ووٹ ختم کرو اور PTI کو وہاں پہ مضبوط کرو. تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت کی رول پلے کیا ہے PTI کو KP میں مضبوط کرنے میں. سیکنڈ فیکٹر جو الیکشن کا ہے, یہ بھی تو پتا کریں کہ ANP کے کتنے لیڈر تھے جو پولیٹیکل کیمپین چلا بھی سکتے تھے بیک ان 2018 2022 23 کا جو الیکشن ہے, 24 کا جو الیکشن ہوا ہے. بھائی TTP والے دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تم کو مار جائیں گے, بم پھاڑ دیں گے. 24 میں تو پھر بھی ANP نے چلائی اپنی کیمپین. آئی کین سے دیٹ اباؤٹ 2018 13 اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اپنے بھی ایک فال سے تو اس کو بھی ایک نیچرل فال آیا ہے نا ANP کو, کہ دیکھیں باچا خان تھا, پھر ولی خان تھا, پھر اسفندیار تھا, پھر ایمل ہے. آپ کہانی اگر ایمل صاحب تک آ گئی, اب آپ اس پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس چل رہی ہے, تو اس کا خلاصہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ جب بھی وہ چیز چلے گی, وہ میدان خالی ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور گراؤنڈ ملے گا. لیکن ایک اور چیز بھی دیکھیں نا کہ اچھا چلیں ولی خان کا بیٹا ہی کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر ڈائسیکٹ کریں سوشل گراؤنڈس کے اوپر, مثال کے طور پہ یہ پنجاب ہے. اب جو ہماری ہسٹری رہی ہے, ہم کہتے تھے اکثر کہ بار والا کیوں آ کے رول کرتا ہے. ٹھیک ہے, راجپوتوں کے نا کوئی 52 قبیلے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ گیونگ اے نمبر ہے, میں نوٹ سیئنگ کہ 52 ہے. ہر ایک کو لگتا ہے کہ وہ اصلی راجپوت ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی دوسرے قبیلے کے انڈر نہیں جانا چاہے گا. ٹھیک ہے, جٹوں کے کوئی 150 قبیلے ہیں, ان کے بھی ایک دوسروں کے ساتھ پرابلم ہے. اب مسلم لیگ نون آج مریم نواز کی جگہ ایسے ہی عوامی مقبولیت کرنے کے لیے سعد رفیق کو کہہ دے کہ میں نے CM بنانا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر سے 50 لوگ چلے جائیں گے کہ اینو اسی CM, تسی گھروں لے کے آؤ گے تو ٹھیک ہے, اینو نہیں اسی ماننا. آج بلاول ہٹے اور پیپلز پارٹی میں کوئی اور کینڈیڈیٹ آ جائے اس کی جگہ, پیپلز پارٹی 10 ٹکڑے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارا پرابلم ہے نا. اچھا, تو اس وجہ سے ڈائنیسٹک پالیٹکس ہمارے لیے ہمارے لیے دیکھیں, ہم ڈاکٹر اپنا بیٹا ڈاکٹر بنا رہا ہے, ایکٹر اپنا بیٹا ایکٹر بنا رہا ہے. عدیل بھائی نے جو ہے نا ڈائنیسٹک پالیٹکس کو میرے سامنے پروو کر دیا. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بہت ضروری ہے. نہیں ضروری نہیں, پارٹیز کا اسٹرکچر اس قسم کا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ سعد رفیق کو سامنے نہیں آنا چاہیے, یا رضا ربانی کو آگے, یا اعتزاز احسن کو نہیں آنا چاہیے پیپلز پارٹی میں آگے, کیونکہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی سوشل گراؤنڈز ہیں, یا تو پھر آپ اس سے بھی باہر نکلیں. سر آپ نے بیسکلی آپ نے اس پودے کو بڑھنے ہی نہیں دیا آگے. میں تو ڈیموکریٹک نارمز ہی آپ نے نہیں آنے دیا. میں تو آپ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے, کہ یہ ہے. اور یہی نظام, یہی سسٹم ان جماعتوں کے اندر آگے 15-25 سال اسی طرح چلتا رہے گا, کیونکہ آگے ابھی ان کے بچوں نے بھی ہم پہ رول کرنا. ہاں, تو آپ کو تو پرابلم اس سے ہونی چاہیے. مجھے اسی سے پرابلم ہے. آپ نہیں, آپ کو پرابلم اس بات سے کہ پارٹی کے 10 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہونے دیں, ہونے دیں, ایسی جماعت کے تو ہونے دیں بھائی, اگر جو ڈیموکریسی کی روٹ کی طرف ہی نہیں آ رہی. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کب سے بنی ہے نون لیگ. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے فیئر ہے کہ نون لیگ ٹوٹ جائے گی یا پیپلز 88 سے بنی ہے. میاں صاحب 85 میں آزاد الیکشن لڑا تھا, 88 کے اندر
جو ہے وہ پہلے تو وہ جنیجو والی تھی نا, اس کے کوئی نشان. لیٹ سے سٹارٹ کریں 88 سے سٹارٹ کریں نا, یہ 25 یہ ہو گئے اور 12 وہ 37 سال ہو چکے ہیں میاں صاحب کو جو ہے نا وہ پارٹی پالیٹکس کرتے ہوئے. 37 سال میں ایک ڈیموکریٹک جماعت نہیں بنا سکے. یہ ہے اصل میاں صاحب کا مطلب. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے بھی پارٹی نے تو بنانا ہی نہیں, دے ڈونٹ بلیو ان دس. ٹھیک ہے سر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے فیئر ہے, میں کہتا ہوں کل کی ٹوٹتی آج ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے جس کی بیس پہ وہ ڈیسیجن نہیں لیتے. 50 سال کانگریس نے بھی انڈیا کو رول کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی خاندان تھا, وہی چل رہا تھا. ٹھیک, صحیح ہے. معذرت کے ساتھ میں بڑی ایک کروڈ قسم کی اگزامپل دینے لگا ہوں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ نشہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں وہ نشہ کرتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار اس سے نا وہ چرس کا یا ہیروئن کا نشہ کرتا ہے, اس سے یہ لے لو. آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں یار اگر اس سے لے لیا نا تو یہ کانپنا شروع ہو جائے گا. او بھائی کانپنا شروع ہو جائے گا, کانپتا رہے بیٹھ کے, لیکن اس سے یہ چیز تو ختم کراؤ. اگین منصور بھائی دیکھیں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو کسی چیز سے ریپلیس کرنا ہے تو ہمارے پاس الٹرنیٹو کیا ہے. آپ ہٹا دیں نا نون لیگ کو, ہٹا دیں پیپلز پارٹی کو, پھر آپ نے اس کی ریپلیسمنٹ کیا رکھنی ہے. اب میں آپ سے اگر چلے اور اوپنلی بات کرتا ہوں جس کے اوپر لوگ مجھے سب سے زیادہ ہیٹ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ جو پاکستان بنا ہے یہ بنایا فیوڈلز نے. وہ جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن میں ووٹ دینے کا اختیار اس کو تھا جس کے پاس زمین کے کاغذ تھے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ نہ میں تو 46 کا الیکشن ہی نہیں مانتا. آج تو 2025 آ گیا نا, آج تو آ گیا. نہیں, وہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے نا. آپ نے اس وقت جو فاؤنڈر آف دی نیشن ہے نا اس کو ڈی سی ایسے ہی بندے لا کے دیتا تھا جیسے فیض بندے لا کے دیتا تھا, یا اس سے پہلے گیلانی جو بھی تھے جو نواز شریف کو بندے لا کے دیتے تھے. آپ کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ملک بنا ہی ایسے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہوگی یہاں پہ سب سے مضبوط, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان ہے, ریسٹ پاکستان نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکومت چاہیے, اس حکومت کے لیے وہ خود ہی پولیٹیکل پارٹیز بھی لاتے ہیں اور ان کو بندے بھی لا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سسٹم ہے, یہ اسٹرکچر ہے, اس سے آپ نے نکلنا ہے. اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا, اس طریقے پہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو لیفٹ کی مزاحمت کی پالیٹکس کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو پھر بہت بڑے بڑے گراؤنڈس پہ جانا پڑے گا نا. پھر آپ کو سٹیزن شپ کے ایکٹ کو چیلنج کرنا پڑے گا کہ جی ایک سندھی ہندو جو ہے وہ بھی پاکستانی ہی ہے, وہ ہزاروں سال سے رہ رہا ہے. مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. آپ کو ایک ایسی پالیٹکس کرنی ہوگی جو کہ یہ پتہ کب کرتے ہیں, جب یہ باہر ہوتے ہیں. اب جب مریم بی بی باہر تھیں, پی ڈی ایم میں تھیں, تو بلوچستان چلی گئیں, بلوچی کرتا بھی پہن رہی ہیں, لاپتہ افراد کے بچوں کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوا رہی ہیں, اور جب سے حکومت میں آئی ہیں خاموش ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی خان صاحب نے بھی جو ہے وہ تحریک کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا جی مارنگ بلوچ بھی جو ہے وہ ہماری اس تحریک کا حصہ ہوں گے. خان صاحب وہی آدمی ہیں جو اپنے دور میں جنازوں پہ نہیں گئے تھے بلوچستان. ٹھیک ہے, تو ہم تنگ ہیں اس پالیٹکس سے اور اس نظریے سے. ہمیں ان سے وہ آئیڈیلسٹک امید ہی نہیں ہے, نہ مجھے عمران خان سے ہے, نہ نواز شریف سے ہے, نہ زرداری سے. مجھے پتا ہے یہ مجھے وہ کبھی نہیں ڈیلیور کریں گے جو میں چاہتا ہوں. ٹھیک, بات یہ کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ تختہ پلٹیں, ٹھیک ہے جی, عوام کو سڑکوں پہ لے کر آئیں, 9 مئی جیسی سچویشن کریں, سب کو ماریں, کوڑے لگائیں, سمندر میں گرائیں. آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہے, آپ کے پاس آپ نے 50-60 سال کوئی قوم تیار کی ہے جو پھر آگے آ کے ملک بھی سنبھال سکے گی, ادارے بھی سنبھال سکے گی. نہیں, آپ افغانستان کی طرح ایک بہت کیوٹک انوائرمنٹ میں چلے جائیں گے. اور افغانستان تو پھر کچھ اور تھا, ہمارے پاس تو ویپن ہی بہت پڑا ہوا ہے. تو اس لیے مجبوراً آپ اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگین دیٹس واٹ آئی سے, پریشر ان کے اوپر اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے. ان کو مجبور کریں نا لوکل باڈی کے الیکشن کروانے کے لیے, ان کو مجبور کریں کہ جی 18 امینڈمنٹ کی اصل روم ہے اس کو بحال کرو. ہم ان سے وہ تقاضا ہی نہیں کرتے, نہ ہم عمران خان سے کرتے ہیں, نہ زرداری سے کرتے ہیں, نہ نواز سے کرتے ہیں. ہم ان سے تقاضا ہی کریں نالی بنا دو, پل بنا دو, بس چلا دو. تو آئینی بحث, اینڈ دیٹس ویئر آر میڈیا لیکس. آپ تو اس فیلڈ سے ہیں, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو صحافی ہیں یہ ان سے اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے, یہ مجبور کیوں نہیں کرتے کہ اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اسمبلی میں ایک کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا لیڈر کا مذاق اڑاتا ہے, دوسرا ہوتا ہے وہ اس کے لیڈر کا مذاق اڑاتا ہے. تمسخر بازی ہے وہ چل رہی ہے, اور وہ ایک ریالٹی شو کی طرح ہے جس کو بیٹھ کے عوام بھی گھر پہ دیکھ رہی ہے, اور وہ کہتا ہے ہاں بس میرے دل کی تسلی ہوگی, آج جو ہے نا منصور نے بہت فلانے صحافی کی اس کی پولیٹیکل پارٹی کی بچائی ہے تو بس مزہ آ گیا, کتھارسس ہو گیا, وہ ٹھنڈا ہو گیا.
وہ موومنٹ ہی نہیں چلانا چاہتا کوئی. صحیح. تو ہمیں یہ ڈبیٹ کا پورا ڈسکورس چینج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہ اگین وہی والی بات ہے, وہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو وہ پالیسیز لے کے آنی ہوں گی, آپ اسکول لیول سے اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا شروع کریں. یہ بتائیے, آپ کو ظاہری بات ہے, یو آر آلسو ورکنگ ان دا ڈیجیٹل ورلڈ رائٹ ناؤ. اب اگلے 5-10 سال کے اندر ہمارا جو لینئر میڈیا ہے اس کی شکل آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ ویسے تو تھوڑی پرابلمٹک ہے ڈیجیٹل میڈیا کی, کیونکہ اس میں جو مجھے واحد پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی میں تنقید کر دوں نا جرنلزم پہ یا مین اسٹریم میڈیا میں, تو یہاں جو بھی لوگ ٹی وی کی اسکرین تک آتے تھے یا اخبار کے کالم تک آتے تھے نا, وہ 10-12 سال 15 سال گزار چکے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ گزار چکے ہوتے تھے. اخبار کا دفتر ہو یا میگزینز ہوں یا نیوز روم ہو, یا پھر بہرحال بہت علم والے لوگ بیٹھتے ہیں. وہ علم شیئر کریں یا نہ کریں لیکن بیٹھتے ہیں. ڈیجیٹل کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وداؤٹ ٹریننگ, وداؤٹ نالج, اینی ون کین کم آن کیمرا, اینی ون کین کریٹ اینی تھنگ. ٹرینڈ نہیں ہے. جس کو فیم مل رہا ہے اس کو فیم سنبھالنا نہیں آ رہا, اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو یہ چیز بہت پرابلمٹک ہے. اب اس کا ہم جواب کیا نکالتے ہیں؟ ہم ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ ٹک ٹاکر کو ایز اے جیسے نہیں ہوتا لوور کاسٹ, اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دے گا. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ڈرامہ تب تک وائرل نہیں ہوگا جب تک ٹک ٹاکس نہیں بنیں گی. تو پھر آپ ٹی وی ڈراموں کے اندر لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں بھی باندھیں گے, ٹھیک ہے, اس کا ایفیکٹ. سو سوشل میڈیا نے جو, کیونکہ سوشل میڈیا میں نا ایک چیز ہوتی ہے منصور بھائی, اس کو ہم کہتے ہیں ہائی اراؤزل ایموشن. سوشل میڈیا میں وہ چیز ہمیشہ چلے گی جو ہائی اراؤزل ہے. گندگی دکھاؤ تو پھر تھوڑی نہ دکھاؤ. ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں کافی ہائی اراؤزل کی چیزیں نکالی ہیں. میری تو بہت ہوگی, لوگ کہیں کہ آج اس کو صحیح چڑھا ہے بندہ, ٹھیک ہے. تو گندگی دکھاؤ تو بہت دکھاؤ, غصہ دکھاؤ تو بہت دکھاؤ, نفرت دکھاؤ تو بہت دکھاؤ. یہ سوشل میڈیا کا اصول ہے. اب مین اسٹریم میڈیا کی سکسیس ہی یہ ہے, ایون دا سنیما کی سکسیس یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو. ایون نیوز کی بھی یہ وہ بن چکی ہے کہ کون ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے. تو آپ سارے آ گئے ہیں بیسیکلی ہائی اراؤزل ایموشن پہ, اینڈ دیٹ از ڈینجرس. اچھا, اس میں سینڈیٹی نہیں رہتی. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں جو مجھے فیل ہوتا ہے, بیکاز آبویسلی ہمیں بھی یہ یوٹیوب چینل چلاتے ہوئے تقریباً کوئی 5.5 سال ہو گئے ہیں, کہ یہ جو شارٹس کا یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز کا جو کانسیپٹ ہے نا, اور خاص طور پہ وین اٹس ریگارڈنگ اے ٹاپک یا نیوز, وہ کسی نے 10 سیکنڈ کا ایک کلپ نکالا, اس نے اس کا پچھلا نہیں دیکھنا 2 منٹ کیا تھا, اگلا 2 منٹ نہیں دیکھنا, اس نے وہ 10 یا 12 سیکنڈ نکالنے ہیں اور وہ نکال کے اس نے ڈالے. اور اس نے وہ, اگر لیٹ سے عدیل بھائی کا اس نے وہ کلپ دیکھ لیا نا, اس نے عدیل بھائی کے پچھلے 10 سال کے اوپر وہ 10 سیکنڈ جو ہے نا چپکا دینے. بالکل ایسے انہوں نے کہا یہی ہے بس 10 سیکنڈ. اس میں اس 10 سیکنڈ کے پیچھے 2 منٹ کیا تھا, اگلا 2 منٹ کیا تھا, نہ اس نے بادر کرنا ہے, نہیں اس نے بادر بھی نہیں کرنا کہ یہ چیک کر لے یہ کیا ہے. اینڈ دس از واٹ دا پرابلم از, کہ ہمارا جو ریسرچ ہے نا, میں آپ کین یو بلیو اٹ کہ میں اپنی ٹیم کے حوالے سے, میری جو پروگرام کی ریسرچ ٹیم ہے, مجھے اکثر اوقات ان سے لڑنا پڑتا ہے کہ ٹویٹر سے یا ادھر ادھر سے کوئی جو ہے وہ ایک ٹویٹ اٹھا کے میں نے کہا ڈڈ یو ایکچولی گو اینڈ سی دا ہول ڈیم تھنگ کہ اس میں تھا کیا. انہوں نے کہا نہیں جی اسی کلپ ویکھیا سی ادھروں تو کلپ میں کر رہا. میں کہ یار تم تو خدا کے لیے حرکت مت کرو یار, تم لوگ ایکسپیرینس جرنلسٹ ہو. لیکن یہ ایشو ہے. اور پتہ ہے کیا, اب وہ والی بات بھی ہو گئی ہے نا کہ مجھے 50 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے نا کامنٹس میں جا کے لوگوں کو رپلائی کیا کہ جیسے میری بھی جو آپ بات کریں کہ ایک چھوٹی سی کلپ آئی ہے نا, تم پہلے کہاں تھے, تم نے کبھی بلوچوں کے لیے بات کی. پھر میں نیچے جا کے لکھتا ہوں یار تم میری ٹائم لائن پڑی ہوئی ہے, تم میرے پیج پہ آ کے کامنٹ کر رہا ہے نا, تو تھوڑا سا نیچے چلا جا, سال پہلے کا کانٹینٹ دیکھ لے, تجھے پتہ چل جائے گا. ایک بلکہ بڑا فنی ہوا, مجھے نا ایک بندے نے کہا, وہ بڑا پکا پی ٹی آئے گا تھا, تو جن دنوں میں خان صاحب کو کرٹیسائز کرا رہا, اس نے کہا نہیں تم پہلے سوئے ہوئے تھے, پہلے تم سوئے ہوئے تھے. میں نے نا اس کے ساتھ اپنا اسکرین شاٹ شیئر کیا شہباز شریف کا کے اوپر اور نواز شریف کے اوپر کرٹیسزم کا. اچھا تو تم ہو ہی نیگیٹو آدمی. میں کہ یار یہ کیا بات ہے, ویلکم ٹو آور ورلڈ. کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مجھے پرانی تنقید کا ثبوت لا کے دیکھو, میں نے تجھے دے دیا, تو اب ساتھ ہی تم نے کہنا شروع کر دیا کہ یار تم تو ہو ہی نیگیٹو آدمی, تم سب سے ہی نفرت کرتے ہو. سب سے نفرت کرتے ہو. تو یہ ایک پرابلم ہے, اور آئی تھنک سوشل میڈیا کو کنٹرول پیکا کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا. اچھا, مطلب اس ڈریکونین لا کے ذریعے نہیں آپ کنٹرول کر سکتے. دا اونلی وے از ٹو ایجوکیٹ پیپل.
بیسکلی یہ ہے نا, ہم ہر چیز کو جب بھی کانفلکٹ سامنے آتا ہے, ہماری ایک عجیب قومی وہ مزاج بن چکا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے نا, بس بند کر دو. ہاں ٹھیک ہے, ابھی بچی کا قتل ہوا ہے, اس کا ثنا یوسف کا, وہ تو قتل تو ایک ہے ہی ہے, ایک ٹیریبل اور ٹرامیٹک بات ہے. جو بھی گھر میں بیٹھا ہے, جس کی بھی بیٹی ہے, بہن ہے چھوٹی, وہ پریشان ہی ہوتا ہے, کیونکہ اب تقریباً سب لوگ سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں. آپ اس کے اوپر قوم کا رسپانس دیکھیں, آدھے لوگ ابھی بھی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, آدھے سے زیادہ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہاں اس کو بھی تو نہیں کرنا. یار آپ کسی کی جان, مطلب یہ اس قوم کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ کو کسی لڑکی کے کپڑوں سے اعتراض ہو رہا ہے, اس کے ناچ سے اعتراض ہو رہا ہے, آپ اس کی جان نہیں لے سکتے. سر قتل کی مذمت جو ہے نا, وہ ہم پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ دے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کوئی قتل ہو نا تو پہلے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ تیرا کیریکٹر کیسا تھا, پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ تیرے قتل کی مذمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور میں نے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں نے اس وقت ایک اپیل کی تھی FIA سائبر کرائم ونگ کو, اور میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اپنی سوسائٹی کا نا گند آئیڈینٹیفائی کریں. ایسے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لیکن ایسے موقعوں کے اوپر نا آپ کی سوسائٹی کا گند ابل کے نا جس طرح گٹر میں سے باہر آتا ہے نا, تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ سوچ ہے لوگوں کی. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کہا جی لوگ جو کامنٹ کرتے ہیں نا, پلیز اس وقت جا کے نا ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کریں, اسکرین شاٹ لے لیا کریں, اور تاکہ وہ اگر آپ کی فرینڈ لسٹ میں, تو سب سے پہلے تو ایسے گند کو باہر نکالیں, پھر اس کو گھر سے باہر نکالیں, اس کو اپنی فیملی کی محفلوں میں مت آنے دیں. کیونکہ اگر کسی کی سوچ اس قسم کی ہے نا, تو ہی سچ اے ڈینجرس پرسن کہ وہ آپ کے ارد گرد گھومے. وہ آپ کے یہ وہی والی بات. اب یہ کلیکٹیولی نا, جیسے آپ نے کہا میرے دوستوں میں اگر کوئی ہے تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یار میرے دوست ہے کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. نہیں, پھر آپ نے اس کو جو وہ ہے نا کہ کال آؤٹ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی میسیجز کر رہا ہے بالکل اٹھائیں اور ان سب کو ریہیب میں بھیجیں. ہاں ان کو تمیز سکھائیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ سوسائٹی میں جب آپ کا پولیٹیکل لیڈر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یار ہم تو امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں, ہم تو حق پہ ہیں. یہاں پہ ایک جرنلسٹ نے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی ہے. اس نے پوڈ کاسٹ پہ اس نے کہا کہ آپ سمجھ لیتے کہ اس نے اپنا قتل انوائٹ کیا ہے. ہی ایکچولی یوز دس ورڈ کہ اس لڑکی نے اپنا یہ قتل جو ہے نا خود انوائٹ کیا ہے اپنے اوپر, کہ وہ اس کو بلاتی تھی اور وہ یہ سب کچھ کرتی تھی. اینڈ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم ون ہو از ایکچولی سٹنگ آن مین اسٹریم میڈیا. اب میں مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیٹ می شیئر اے فیو تھنگس ود یو. مجھے ہو گئے تقریباً کوئی 18-19 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. سب سے بڑا اعتراض مجھے جو اس فیلڈ کے ساتھ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, اے رپورٹر, اے نیوز ریڈر اینڈ پروڈیوسر, اینکر, یار اس کا ایک دفعہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ تو کر لیں. اس کا ایک آدھے گھنٹے کا سیشن تو لگا لیں کہ بھائی تجھے ہم نا نیشنل ٹیلی ویژن کے سامنے کیمرے کے سامنے بٹھانے لگے ہیں, تو اس قابل بھی ہے ذہنی طور پہ کہ تو بیٹھ سکے. اگر آپ یقین کریں کہ میں اگر کہانیاں بتانا شروع کروں نا چند ایسے افراد کی اس انڈسٹری کے اندر کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے آئے ہیں, تو آپ اپنے کان پکڑ لیں گے کہ یار یہ ایسے اور اتنے بڑے بڑے نام, ایسے بڑے بڑے نام. اور ان کے بارے میں جو سب سے بیسٹ کوئی بتا سکتا ہے نا, وہ پروڈیوسرز بتا سکتے ہیں, کیونکہ پروڈیوسروں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے. یہ سارا ہفتہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وڈے صاحب جو کر رہے ہوتے ہیں حرکتیں, وہ بھی سب پتہ, اف توبہ. لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوگا, جیسے ہی یوں کر کے کیمرہ آن ہوگا, تو ان سے بڑا جو ہے نا وہ پریچر کوئی نہیں ہوگا. اور وہ آپ کو بتائیں گے جناب سوسائٹی کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. اور پرسنل لائف کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ہوئے توبہ 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 توبہ. رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے نا پاکستان کے 2-3 ایسے اینکرز ہیں, میں نام ابھی نہیں لوں گا, لیکن میں جس دن کبھی ریٹائر ہوا نا, وہ جس طرح ہر بابا ایک ریٹائر ہو کے کتاب لکھتا ہے نا, تو میں ایک وقت آئے گا میں کتاب لکھوں گا اور اس قوم کو نا پتہ لگے گا کہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے والے اتنے بڑے نام اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. سر بس آپ نہ لیں, لیکن میں بتا دیتا ہوں کئیوں کا روزہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ پیچھے سے کھا کے آ رہے ہوتے ہیں اور افطاری میں بیٹھ کے بالکل ایکٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہوا, ٹھیک ہے, ہم نے یہ سارے کام کیے. لیکن آپ اگر یہ خود اتنے ہو, تھوڑی سی احتیاط کرو کہ میں اگر ٹی وی لگاتا ہوں, میں اگر ممبر پہ مسجد جاتا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص, ٹی وی پہ بیٹھا ہوا صحافی, میرا سیاست دان, ہر طرف سے اتنی ریگریسو باتیں آئیں گی نا, تو پھر آپ قوم سے گلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ٹک ٹاکر کو کیوں مارا جا کے. وہ یہی کرے گا کیونکہ وہ بھی اپنی ذات کے اندر ایک ہیرو ہے, اس کے پاس حق کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. تو یہ مینلی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ابھی تو اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ سے بہت لڑائیاں ہوں گی, آپ دیکھیے گا تو صحیح. وہ مصیبت آپ کو دنیا دیکھتی بھی بہت ہے,
تو اچھا نہیں شہزاد کے یہاں بھی آپ ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے ماشاءاللہ کتنے پوڈ کاسٹ کیے ہوں گے اس کے ساتھ؟ شہزاد کے ساتھ تو بہت کیا کافی ہوئے نا, تو پھر آپ کو ادھر سے بھی کافی ویورشپ ہے ماشاءاللہ, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ریناؤنڈ پرسن, لیکن اب آپ مین اسٹریم ہے نا, تو بس اللہ خیر ہی رکھے. نہیں انشاءاللہ بہتر. باقی بس ہماری یہی امید ہے کہ آپ چونکہ مین اسٹریم پہ ہیں اور ایک اچھی آواز ہے, تو مطلب وہی والی بات ہے کہ کیچڑ میں چلے کنول ہی صحیح. ٹھیک ہے. نہیں عدیل بھائی, ہمارے سیشنز آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے کیونکہ مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کرنے کا. ضرور. مجھے تو لوگ کہتے ہیں میں ویلا ہوں, تو میں تو آتا نہیں میرے, اچھا فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لاہور میں ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, کیونکہ میں نے آپ کو شہزاد کے اتنا دیکھا کہ آئی تھاٹ کہ آپ کراچی میں ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اکثر وہاں پہ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی کراچی میں ہوں گے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. اینی ٹائم. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. اور کوئی کہا سنا ہم سے؟ نہیں آپ نے بیچ میں کہا جی آپ تو مجھے پی ٹی آئی والے لگے. یار یہ بھی میں نے سننا تھا, یہ دن بھی آنا تھا کہ یہ بات میں سن لیا. بہت شکریہ عدیل بھائی, تھینک یو سو مچ. ناظرین عدیل بھائی کی گفتگو آپ نے سنی, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو ہم, اور بڑا مزہ آتا ہے پیسی قسم کا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا, جس میں اچھی ڈبیٹ اچھی ڈسکشن ہو رہی ہو, تو اس کا پھر مزہ بھی آتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ آئندہ بھی ہمارے لیے وقت نکالیں گے, ان کو انشاءاللہ ہم بلاتے رہیں گے. کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.